नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 मई 2020 है और मुआनिदीन अहमदियत का हमेशा से यही रविश रहा है कि वो हकीकत को बिल्कुल छुपा के अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जब हम इनसे हमेशा इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो बात आप कर रहे हैं इस बात का क्या सबूत है या इस बात की क्या दलील है, तो बजाय इसके कि वो इस बात का हवाला दें या इस बात की दलील दें तो वो बदजुबानी और बदतमीज़ी पर उतर आते हैं और इस बात और किसी भी किस्म का कोई हवाला नहीं देते। तो ऐसा ही हमेशा रहा है। मैं खुद तकरीबन 8 साल से यही अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग का काम ही कर रहा हूँ, लेकिन जब भी किसी से मुखालिफ से बात की जाती है इवन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से, तो अक्सर देखा गया है कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि जनाब हम क्या सुन्नी बरेलवी हैं और हम ही हकीकी जमात है और बाकी सारे काफिर हैं, क्योंकि इनका ये मुतफिका अकीदा है कि बाकी जो लोग हैं वो मुसलमान नहीं है, यानी देवबंदी हो या अहले हदीस हो या शिया हो या दूसरे लोग, उनको वो मुसलमान नहीं जानते, ये बरेलवी जो हैं। तो वो ये कहते हैं कि जनाब आपके मिर्जा साहब जो हैं वो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बैतुल खला में उनकी डेथ हुई। तो जब हम इस बात का उनसे सबूत मांगते हैं कि जनाब आपका इस बारे में क्या सबूत है, तो सबूत कुछ भी नहीं, और फिर उसके ही जवाब में हम ये कहते हैं कि जनाब आपने तो कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन हम आपको ये सबूत देते हैं कि आपके अपने शाह अहमद नूरानी साहब जो हैं उनको मुसलमान मानने वाले यानी अबू अयूब कादरी साहब जो कि अपने आप को मुसलमान और देवबंदी आलिम और मुनाजिर हैं, वो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि जो शाह अहमद नूरानी साहब हैं उनकी जो मौत है वो वाशरूम में हुई। और मैं यहाँ पर सामीन को ये बताते चलूँ कि शाह अहमद नूरानी वो शख्सियत थी, वो बंदा था कि जो बरेलवी जो है बड़ी मशहूर मारूफ ये शख्सियत है, और इस बंदे ने ही हजरत अक़दस मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात जो है वो गोया नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वाशरूम में हुई। ये अक्सर हमेशा बल्कि ऐसे ही करते हैं कि जब भी इनसे दलील का मुतालबा किया जाता है तो ये बजाय कि उसका जवाब दें ये ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि डाटे दी मार ते लिस्से दी गालां, तो डाटे दी मार मतलब यानी कि जो सख्त बंदा होता है, जो तगड़ा बंदा होता है वो दलाइल देता है, जो लिस्सा बंदा होता है जो उससे कम दलाइल वाला होता है जिसके पास दलील नहीं होती वो गालियों पर बदजुबानियों पर और इस तरह की जुबान पर आ जाता है, और हमेशा से इनका यही वो तौर अतवार रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने दोस्त आदम सैफी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आदम साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपकी आवाज़ आ रही है जरीउल्लाह भाई? जी मैंने ये इस तरियाकुल क्लub पे लाइव स्ट्रीम इसलिए चलाई है कि कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब डॉक्टर साहब के चैनल पे इंसाफ नहीं होता, हालांकि वो उनका अपना जोम है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि मैं उस चैनल को खुद मॉडरेट कर रहा होता हूँ, मैं वहाँ पैनल में मौजूद होता हूँ, उसको खुद मॉडरेट कर रहा होता हूँ, म्यूट करना, किसी को दाखिल करना निकालना वो मैं ही कर रहा होता हूँ। तो जाहिर सी बात है जब एक बंदा काम पे एक बंदा बात कर रहा हो, वो चाहे उसके हिसाब से इल्मी ना हो, उसके हिसाब से बेमंतिक की दलील हो, लेकिन उसका जो मद्दे मुकाबल शख्स बीच में मेहमान आया होता है उसका काम बनता है कि उस बात को सुने, जो टाइम होता है उस टाइम में वो बात सुने। तो जब वो इस बात को नहीं मानता और बीच में बार बार दखल अंदाजी करता है तो उसको मजबूरन उस टीम से निकालना पड़ता है, वार्निंग दे के। कभी म्यूट कर देते हैं हम, लेकिन जब म्यूट करने के बाद दोबारा बार बार वो अपना माइक अनम्यूट करता है तो मजबूरन हम उसको वो निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी उनकी तशफ़ी के लिए मैंने ये स्ट्रीम इसलिए रखी है ताकि फिर ये ना कहें जनाब हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया जिससे हम आ सकें और इससे आके कोई दलील दे सकें। तो मैं उन सारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र से और उन सारे लोगों से जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है वो नाउज़ बिल्लाह उनके हिसाब से बैतुल खला में हुई, तो उसकी दलील मांगना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी सेंड कर देता हूँ, और दोस्त जो सुन रहे हैं वो भी स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है वो शेयर कर दें, ताकि अगर कोई आना चाहे, कोई ये एतराज़ करना चाहे, कोई सवाल करना चाहे इस बारे में तो वह ज़रूर करे। जी आदम साहब भाई, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर सामीन को बताएं। जी ज़रूर जरीउल्लाह भाई, देखें जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं ना तो प्रोग्राम का एक होस्ट होता है, उसके ऊपर बहुत सी बातों की जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत सी बातें जो है ना वो उसके ज़ेरे नज़र होती हैं, उन्हें उन सब बातों को मलहूज़ रखना पड़ता है।
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹریم یارڈ پر ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں اس میں ہم حد الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ مناظرے کی شکل اختیار نہ کر جائے، کیونکہ جتنا وقت ہم اسٹریم پر دیتے ہیں اتنا وقت جو ہے مثلاً ہم اس میں اپنا جو ہمارا موقف ہے کسی بھی بات کو لے کر یا کسی بھی عقیدے کو لے کر یا کسی بھی اعتراض کے جواب میں، اس کے لیے نصف وقت ہمارا ہوتا ہے، یعنی قریب 1 گھنٹہ، بعض اوقات اس سے زیادہ بھی نکل جاتا ہے، اور میکسیمم اپنا پروگرام کوشش کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے کا ہو۔ باقی کا جو وقت بچتا ہے پھر اس میں نہ ہم شرائط طے کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مناظرے کے لیے ضروری ہوتی ہے، نہ ہی کوئی موضوع کا تعین ہوتا ہے، نہ ہی وقت کی کوئی دخل اندازی ہوتی ہے کتنا وقت کس کو۔ تو مثلاً اگر یہ سب چیزیں ہم یہاں پر آ کر مناظرے کی شکل اگر اس کو ہم لگ جائیں تو کافی وقت اس کا نکل جاتا ہے۔ تو جو صاحبان ہمارے یہاں پر اکثر کر جو مجاہدین ختم نبوت کے آتے ہیں وہ اسی ارادے سے آتے ہیں کہ گویا وہ مناظرہ کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہم نے بار بار اپنے پروگرام میں اس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو گفتگو ہم کرتے ہیں وہ اس طریق پر نہیں کرتے۔ ہاں، آپ لوگوں کے چونکہ سوال ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے یہ کہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، احمدی ہم سے گفتگو نہیں کرتے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، تو آپ لوگوں کے وہ جو اشکال ہیں یا وہ شکایت جو ہے آپ کو، وہ آپ یہاں پر آ کر دور کر دیجیے۔ ہم باری باری کر کے ایک موضوع کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اس پہ ہم اپنی بات بھی رکھتے ہیں، آپ کے جو سوال ہیں وہ آپ رکھیے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات کو خلط ملط کر کر جو ہے وہ اسے مناظرے کا رنگ دے دیا جائے بغیر کسی شرائط کے، پھر یہ جدھر چاہیں ادھر کودتے رہیں، اور وہ اکثر کر آپ نے اسٹریم پر دیکھا ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی شخص یہاں پر آتا ہے اور جس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی مجھے وقت نہیں دیا گیا، میرا مائک میوٹ کر دیا گیا، مجھے اسٹریم سے اتار دیا گیا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اسٹریم پر ہوں، حالانکہ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ دیگر ممبران بھی جو ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، ان کے بھی کچھ سوالات ہیں، وہ بھی اسٹریم پر آنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جواب لینا چاہتے ہیں۔ تو ہوسٹ کی نظر میں وہ چیز ہوتی ہے، لیکن جو اسٹریم پر موجود ہوتا ہے سائل، اس کی نظر میں یہ چیز نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی اس کو شکایت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی شخص کو پورا وقت دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سوال پیش کیجیے، کیونکہ عمومی طور پر یہ چاہے یہ 50 ہوں یا 5 ہوں یا 1 ہو، سوال سب کے یکساں ہی ہوتے ہیں، وہی جو 100 150 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایک شخص کو اپنا مکمل وقت دیتے ہیں تو جو باقی دیگر جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو شکایت ہونے لگ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وقت نہیں دیا، ہم ان کے پروگرام میں آئے اور ہم مسلسل 2 گھنٹے تک جو ہے نا وہ لائیو اسٹریم پر بیک اسٹیج پر جو ہے وہ ہم رہے اور انہوں نے ہماری کال ہی اٹینڈ نہیں کی، یہ دیکھو یہ ہماری کال لینے سے گھبرا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر صورت میں دیکھیں تو یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں الزام کا مورد بناتے ہیں۔ تو مختصر میں نے یہ بات عرض کر دی ہے، باقی اور بھی اس کی تفصیلی بات ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو وفات کے تعلق سے جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جلیل جی بھائی، جی ضرور ثانی بھائی۔ جی، تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ نعوذ باللہ بیت الخلاء میں ہوئی ہے، تو میں نے بھی غالباً شمس الدین صاحب سے ہی اس کی دلیل مانگی تھی، 2015 میں سب سے پہلے ان کا کانٹیکٹ مجھ سے ہوا تھا، تو انہوں نے یہی اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو ہے وہ کیا تھا، تو میں نے اس کی دلیل ان سے مانگی کہ اس بات کی کیا دلیل ہے، تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ دیکھیں آخری ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر چونکہ ضعف بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور آپ کی جو ہے نا وہ بیت الخلاء کا جو انتظام ہے نا وہ آپ کے پاس ہی کر دیا گیا تھا، تو وہیں بستر کے پاس ہی وہ انتظام کر دیا گیا تھا اور بستر پر ہی وہیں ان کی وفات ہوئی، تو جہاں پر انسان بیت الخلاء کرتا ہے وہ بیت الخلاء ہی کہلاتی ہے، جہاں پر انسان ٹوائلٹ وغیرہ کرتا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھیں اگر آپ اس حساب سے چلیں گے تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ انسان جہاں پر کیا نام جو ہے نا وہ بیت الخلاء کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں تم اس کو یہ کہتے ہو کہ وہ ٹوائلٹ ہی ہے اور وہیں پر یہ سارے کے سارے کام ہوئے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر آپ دیکھیں شمائل ترمذی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کے پیشاب کرنے کا جو انتظام تھا وہ آپ کے بستر کے نزدیک ہی کر دیا گیا تھا، بلکہ برتن لے کر آیا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اسی قدر ذوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء نہیں جا سکتے تھے،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن لے کر آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا. تو کیا اب اس کے متعلق آپ یہی کہیں گے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ بیت الخلاء میں ہوئی ہے؟ تو یہ بات میں نے ان کو الزامی جواب میں پیش کی، وہ ادھر سے گستاخ کہنا شروع کر دیا انہوں نے مجھے کہ آپ گستاخی کر رہے ہو. میں نے کہا میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، جس طرح ایک چیز آپ مجھے لکھی ہوئی دکھا رہے ہیں بینہ ویسے ہی میں بھی آپ کو ایک چیز لکھی ہوئی دکھا رہا ہوں. جس طرح کے حالات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میں ہوئے، بینہ ایسے ہی حالات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی جو ہے وہ درپیش آئے. تو دونوں باتوں کے اندر جو ہے نا وہ مشابہت بیٹھ رہی ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک کے متعلق آپ فتویٰ دے رہے ہیں اور دوسرے کے متعلق فتویٰ نہیں دے رہے ہیں. جی جزاک اللہ. جی سفی بھائی بہت شکریہ. ویسے ہوتا بھی اس طرح ہے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کوئی دلیل مانگتے ہیں تو دلیل تو دینی ہی نہیں ہے، یعنی کہاں چٹے ہے. یہ تو ہم اکثر بینرز بھی پڑھتے ہیں، اکثر پوسٹیں پڑھتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو بلا دلیل کافر جانتے ہیں. تو بیچاروں کو بلا دلیل لفظ ساتھ اس لیے لگانا پڑا کہ وہ لوگ بیچارے دلیل مانگ مانگ کے اپنے علماء سے تھک گئے ہیں کہ اللہ دا واسطہ جی سانو کوئی دلیل دیو، قادیانی نہ گل کرنی ہے کوئی دلیل دیو. تے وہ کہتے ہیں کہ قادیانی نہ گل کرنی ہے تو دلیل کی کوئی لوڑ نہیں، بس گالاں کڈی جاؤ. تو اس لیے ان بیچاروں نے بھی یہ فکرہ دہرا لیا کہ قادیانی بلا دلیل ہی کافر ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے اس فکرے کو پکڑ لیا. حالانکہ قرآن پاک تو بنا دلیل کے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی پختہ دلیل لاؤ. مگر یہ شریعت محمدیہ کو ماننے والے، شریعت محمدیہ کا مدعی کہلانے والے یہ جواب دیتے ہیں کہ سارے کو کوئی دلیل نہیں، اسی بنا دلیل ہی کافر کہتے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں، اچھا ان میں پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی مدعی نبوت سے نبوت کی دلیل مانگے وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے کافر ہو جائے، خارج ہو جاتا ہے. جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. یعنی گویا شریعت اسلام میں مسلمان کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں. اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے منظور چنیوٹی صاحب یا الیاس چنیوٹی صاحب یا دوسرے تیسرے جتنے بھی بزرگان گزرے ہیں، ان لوگوں نے جماعتی احمدی کے ساتھ جو بھی ختم نبوت پر مناظرے کیے، تو ظاہر سی بات ہے مناظرے میں مدعی اور مدعا علیہ ہوتا ہے، تو مدعی کا کام دلیل دینا ہوتا ہے، مدعا علیہ کو اس دلیل کا رد کرنا ہوتا ہے. تو جب کسی احمدی نے دلیل دی، اس نے مانگی، احمدی نے دلیل دی، تو اس دلیل دینے کے بعد کیا وہ ختم نبوت کے عظیم مجاہد دائرہ اسلام سے نکل گئے؟ اور اگر وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے تو انہوں نے کب رجوع کر کے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں کیونکہ میں نے قادیانی سے ختم نبوت پر دلیل مانگی؟ تو یہ بھی اس کا بھی کوئی جواب نہیں. تو چونکہ اب ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ وفات مسیح علیہ السلام ہے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات کے متعلق جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے وہ نعوذ باللہ بیت الخلاء میں ہوئی. اب میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے لنک بھی شیئر کیے لیکن کسی طرف سے کوئی بھی بندہ نہیں آیا. اب ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے احمدی آنسرز، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوٹیوب پر چینل بھی ہے احمدی آنسرز کے نام سے ہی. میں انشاءاللہ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جو دوست بھی دیکھیں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. یہ الحمدللہ ہمارے احمدی دوست ہیں. جی احمدی آنسر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم جلیل اللہ صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. السلام علیکم اعظم بھائی اور شیخ مبارک احمد صاحب. میں بس ایک تو باتیں کرنی تھی کہ ایک چیز یہ بات تھی کہ یہ جو غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے اوپر کہ نعوذ باللہ بیت الخلاء میں ہوئی، اصل میں ان کو پتہ ہے کہ اصل کیا ہوا تھا، لیکن ان کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان کو پہلے ان کو چھوڑنا پڑے گا. جیسے ہم شروع سے دیکھیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کی وفات کو دیکھیں، ان کے بارے میں مسند احمد کے شروع میں ہی لکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اتنا برا حال تھا کہ وہ جب واش روم جاتے تھے تو بس خون ہی نکلتا تھا ان میں سے. یہ ایک بات ہے کہ پہلے ان کو احمد ابن حنبل رحم اللہ تعالیٰ علیہ کو چھوڑنا پڑے گا. پھر امام شافعی کے بارے بھی ایسے لکھا ہے کہ ان کو ہیمر ہوئڈز تھے. ابن حجر العسقلانی کی سیرت کو پڑھے تو لفظ بلفظ ان کی وفات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جیسی ہے، لفظ بلفظ. ان کی اگر کتاب کھولیں لکھا ہے کہ ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ ایکسیسو ڈائریا سے ہوئی تھی. یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کو ان باتوں کا پتہ ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر، میں نے ابھی میرا میسج کھولا ہوا ہے، ایک بھائی ہے یو کے سے، ان کا مجھے میسج آیا تھا چند مہینے پہلے.
انہوں نے یہ مجھے پوچھا تھا کہ دیکھیں میں عیسائی کے ساتھ بحث کر رہا ہوں اور وہ مجھے کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی ہمیں بتاتے کہ جو یہ اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر آج کریں، یہی اعتراض لفظ بلفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ جو عیسائی ہیں وہ احادیث ہی پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم سیرت کو دیکھیں، سیرت المہدی میں جہاں بھی حضرت مسیح السلام کی وفات کا ذکر ہے، 4 جو گواہ تھے ان سب نے یہی بات کی ہے کہ حضرت مسیح السلام بستر پہ ہی فوت ہوئے تھے۔ اب ان کے ایک اور بڑے عالم ہے، ان کا نام ہے یاسر قادی، وہ USA کا سب سے بڑا عالم ہے، انڈیا میں بھی پاکستان میں سب جو ایکڈیمک لوگ ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں اور اس کے بارے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں آج ٹاپ سکالر ہے ہمارا، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میرے پاس ریکارڈنگ پہ ہیں اور میں یہ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ وہ لفظ بلفظ کہتے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے بستر پہ فوت ہوئے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا جو محقق ہے آج کا، وہ تو کہہ رہے حضرت مسیح صاحب بستر پہ فوت ہوئے کیونکہ اس کے اوپر فرض ہے وہ سچ بولے، کیونکہ اس کے پاس 7-8 ڈگری ہیں۔ وہ اگر جھوٹ بولے تو اس کی جو یونیورسٹی ہے وہ اس پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ تم نے یہ غلط بات کی، ہمیں اپنے جو بھی آپ نے ہم سے لیا ہے ایجوکیشن وائز اس پہ اس کو پرابلمز آ سکتی ہیں۔ تو یہ 2 باتیں تھی۔ اس کے علاوہ بعض لوگ آج کل یہ بھی اعتراض کریں کیونکہ ان کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہوتا، وہ پڑھتے نہیں قرآن یا حدیث، وہ یہ اعتراض کرتے کہ دیکھیں نبی کو بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کل یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، یہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے پڑھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے بھی نہیں پڑھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے جو ان کی تفاسیر کہتی ہیں ان کو یہ تو بے خبر ہے اس بات کے بارے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، 2 چیزیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر ہم پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ وضاحت کر دی تھی کہ مسیح کی وفات میری وفات جیسی ہوئے گی، یعنی وہ میرے ساتھ دفن ہوئے گا۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پڑھیں تو لفظ بلفظ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے جیسی ہے۔ اب سائنس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو دکھاتے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو پنجاب میں تو کالرا پھیلا ہی نہیں تھا، تو سائنس سے بھی ان لوگوں کا جھوٹ ثابت ہے۔ اور آخر بات پھر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اتنے صحابہ تھے، کیا ایک بھی صحابی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو چھوڑا ہے اس وجہ سے کہ نعوذ باللہ ان کی وفات ایسی تھی؟ یہ بھی دکھاتے کہ ان کے جو الزامات ہیں سب جھوٹ ہیں، اور یہ اصل میں ان میں یہ جو غیر احمدی ہے ان کے پیچھے ایک موٹیو ہے، وہ کیوں یہ اعتراض پیش کرتے ہیں، ان کے پاس وہ ایک بات کریں جو ان کے نزدیک حکمت والی بات ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کے نشان کی توہین کرے تو ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہ۔ تو غیر احمدی یہ کرتے ہیں کہ احمدیوں کے حضرت مسیح السلام کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ اب خدا کے نشان کے خلاف جا رہے ہیں۔ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ احمدی تو قرآن کو مانتے ہیں، تو اگر ہم حضرت مسیح السلام کی توہین کریں تو ہمیں وفات مسیح ختم نبوت پہ بحث نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر وہ بحث شروع کر دیں تو وہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا جب اللہ کے نشان پہ توہین لوگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بحث ہی نہ کرو۔ تو یہ ان کا ایک ٹرک ہے، وہ حضرت مسیح السلام کی توہین کرتے ہیں، غلط اعتراض پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ جب وہ اعتراض کرتے ہیں تو ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ایسے جھوٹے اعتراض جو خلاف قرآن ہے۔ تو جزاک اللہ جری اللہ بھائی، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ احمدی بھائی۔ اچھا، بات آپ نے بڑی ہی پیاری بات کی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات ہے جو یہ الزام لگاتے ہیں اگر اس طرح ہوئی تو ان کے بعد کے جتنے بھی رفقات تھے کسی بندے نے بھی یہ بات
जान की अहमियत नहीं छोड़ी। हालांकि अगर कोई बंदा ये देखे कि यार मेरा मुरीद या मेरा पीर जो है या मैं जिसको अपना नबी मान रहा हूँ उस बंदे की वफात नौजुबिल्लाह इस जगह पे हो रही हो, तो वो तो वैसे ही उस बंदे से मुनरिफ हो जाएगा कि मैं जिस बंदे को अपना आका और पेशवा मान रहा हूँ उस बंदे की इस जगह वफात हो रही है। तो ये भी एक जबरदस्त बड़ा प्यारा सबूत है इस बात का कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के जितने भी रफका थे उन्होंने इस वजह से जमात को छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि ये एतराज था ही नहीं। ये तो इन बात के मौलवी का इख्तरा था जिन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए ये एतराज कर दिया कि चूंकि दलील तो उनसे लेनी नहीं है, वैसे दलील का मुतालबा करना ही नहीं है, तो इसलिए ये एक भोंडा एतराज कर दे। अब हम चलते हैं मुबारक साहब के पास। जी मुबारक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जरीफ भाई, आपकी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुबारक भाई, इस ज़िमन में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ज़िमन में अगर आपसे कभी किसी का मुकालमा हुआ हो, कभी किसी ने आपको कोई दलील देने की कोशिश की हो, कोई दलील दी हो, जो कोई भी बात बयान की हो, तो इस ज़िमन में आप अवाम नास को बताइए। जी जरीफ भाई, बात यह है कि कुछ बात करने के ज़वाबित होते हैं, असूल होते हैं, और उसके बाद ही किसी नतीजे पर, मंतकी नतीजे पर इंसान जो है वो पहुंचता है। ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर जितने भी एतराज़ात होते हैं वो आप सारे एतराज़ात को उठाकर देख लें, वो सारे के सारे या तो लफ्जी या तो मानवी तहरीफ के अलावा कुछ भी उनमें से हासिल नहीं होता। और वो नतीजातन क्या होता है कि या तो उनमें लफ्जी तारीफ की गई होती है या फिर मानवी तारीफ करके लोगों को, जैसे कि मुनकरीन की सिफ्त होती है, ये मुनकरीन की सिफ्त है असल में, जो हदीस से भी मिलती है और कुरान से भी हमें साबित शुदा है। तो वो यही काम करते हैं कि वो लफ्जी और मानवी तहरीफ करके और अपने दजल को शामिल करके अपने माने पहनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी आप जितने भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर, मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात होते हैं, उनमें से एक भी एतराज अब तक ये ऐसा नहीं पेश कर सके जो पहले अंबिया पर ना हुआ हो। यही एतराज जो वफात के मुतल्लिक है, ये एतराज इन्हीं की किताब में अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी स्ट्रीम खत्म हुई है वहां पे हम पेश कर चुके हैं इनके जवाबात भी। और 150 साल 130 साल से जो है जमात अहमदिया इसके जवाबात जो है वो इन्हीं इतराजात के जवाब दे रही है। और जो मैंने आखिर पे जो इनकी किताब पेश की थी, जो जामियातुल दिल्ली से जामिया दिल्ली से जो शाया शुदा है, इस्लाम और हिंद उसका नाम है, उसमें भी साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो लोगों का मजमा, जो मुशरिकीन थे, जो थे अपना यहूदी और निसरानी और मजूसी जो थे, वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने इस्तज़ा किया, गालियां दी, बुरा भला कहा, नाचे गाने गाए, खुशियां की। बिल्कुल बैन ही जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात हुई है, उसी तरह लाहौर के अंदर जो है वो पुलिस बुलाना पड़ी और पुलिस ने आके उन गुंडों को और जो गालीबाज थे उनको जो है वहां से डंडों से हटाया। तो जो मुनकरीन होते हैं उनकी सिफात जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं और वो एक जैसे ही काम करते हैं। जैसा कि अभी सैफी भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने बताया है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो उनको भी ज़ौफ इस कदर था, इस कदर कमजोरी उनको जिस्मानी तौर पर हो गई थी कि वो नमाज का बार बार पूछते थे और जो है वो जब होश में आते थे तो नमाज का पूछते थे, उसके बाद फिर बेहोश हो जाते थे। और जब नमाज के लिए गए भी तो उनको दो कंधों पर सहारा लेकर जाना पड़ा और उनके पांव जो हैं वो जमीन पर रगड़ते जाते थे और उसकी लकीर पड़ती जाती थी। तो जब हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत थी तो वहां पे उसी जगह पे जहाँ पे वो थे, आराम कर रहे थे, वहां पे ही उनका जो इंतजाम किया गया था पेशाब वगैरह पे के लिए,
اور ان کے لیے ایک تشت منگوایا گیا جس میں انہوں نے پیشاب کیا، اور یہ حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات انہوں نے لیے کہاں سے ہیں؟ اگر یہ اعتراض کے قابل چیزیں ہوتی اور ایسی چیزیں ہوتی جو غلط ہیں یا اتنی ہی نجاست والی ہیں، تو پھر ہمارے جو تاریخ لکھنے والے ہیں، جو ہمارے واقعات لکھنے والے بزرگان ہیں، وہ ان چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اور سچائی کا معیار دیکھیں کہ جس طرح واقعات ہوئے، ہمارے بزرگوں نے بالکل منو ان ویسے کی ویسے ہی ان کو تحریر کیا، بالکل ویسے ہی جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ ان کی بیماری کے جو واقعات ہیں، بالکل وہی بیان ہی وہ سارا دور جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے یہاں پہ، اور بالکل وہ ذل اور بروز ہونے کا جو آخر تک، موت تک، جو ان کی وفات تک تھا، وہ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ سوال کرنے اور اعتراض کرنے کے سے پہلے کم از کم وہاں جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں وہ کم از کم پڑھ لیں۔ اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی، اور جو انہوں نے 130 سال سے علماء نے پرچیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ جیسے آج کل واٹس ایپ کے گروپ بنے ہوئے کہ ایک گروپ میں میسج آتا ہے، وہ پلٹ کے جناب 10 دن کے بعد پھر آپ کے پاس آیا ہوتا ہے، وہ ایسے راؤنڈ کرتا ہے پورے گروپوں میں اور پرسنل بھی ان باکسز میں بھی، وہ پھر آپ کے پاس تیسرے چوتھے دن آیا ہوتا ہے، اور آپ تنگ آئے ہوتے ہیں، یار یہ میسج دوسری تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ آ گیا میرے پاس۔ تو بالکل مولویوں کا بھی یہی حال ہے، یہ واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں، اور یہ اٹھا کے ایک اعتراض کو دوسرے کو وہ ایسے گھماتے رہتے ہیں۔ ان کو ہم روزانہ، آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ روزانہ ہم جو ہے وہ ان گروپوں میں ثبوتوں کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ یا تو یہ کہیں کہ احمدی ہمیں جواب نہیں دیتے، ہرگز ایسا نہیں کہیں گے۔ یہ مولویوں کی صرف ایک دکانداری چلانے کا، ایک سودا بیچنے کا، اپنا روزی کمانے کا ذریعہ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور معصوم لوگ، جو معصوم تو نہیں میں کہوں گا، کیونکہ آئے دن ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سنی سنائی جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جھوٹا اس کے جھوٹا ہونے کے، کہ وہ جو سنی سنائی بات ہے اس کو آگے چلا دیتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ تو ان کو چاہیے کہ جو بھی اعتراض ان کو ملتا ہے، ابھی پچھلی سٹیم میں ہم نے جو ختم کیا، ایک صاحب آئے تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، آپ کو بھی پتا ہے، کہ انہوں نے ایک اعتراض پیش کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ وہ اعتراض جو ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنائیں، کہاں جہاں سے آپ نے پڑھا۔ کہتا میں نے اعتراض پڑھا ہے، یہ میں نے خود پڑھا ہے۔ اچھا، وہ پڑھا سے ایسے کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ بک اس نے پڑھی ہو، لیکن اینڈ آف دا سٹوری کیا نکلی کہ جی اس نے وہ جب پڑھنا شروع کیا تو نیچے ہی اس کی تفسیر لکھی ہوئی تھی، اور اس کی تشریح لکھی ہوئی تھی، میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں۔ یہ اعتراض اس نے کیا، اور ساتھ ہی اس کے اسی تحریر کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا تھا۔ اور جب اس نے وہ پورا پڑھا تو پھر اس ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ پوری تحریر آپ نے پڑھی تھی؟ تو کہتا نہیں، میں نے پوری تحریر نہیں پڑھی تھی۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا قبلہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی تو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جو اعتراض ہے کم از کم جا کے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، اعتراض کی جگہ پر یا 2-3 صفحے پیچھے اس کا جواب جو ہے وہ تحریر ہوگا، یا آگے 2-3 صفحے آپ پڑھ لیں، آپ کو اس تحریر کی سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے جو غیر احمدی بھائی ہیں جو سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہی ہے کہ جو بھی آپ کو اعتراضات ملتے ہیں وہ کم از کم ان کو جا کے وہاں حوالہ کے ساتھ جو حوالہ آپ کو ملتا ہے وہاں دیکھیں تو صحیح، کم از کم اتنی تو زحمت کر لیا کریں کہ وہاں جا کے دیکھ لیا کریں کہ وہ اعتراض کا وہاں جواب ملتا ہے، آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ جو ہے وہ اعتراض اٹھا کر کسی احمدی کے پاس لے کے جائیں، اور پھر آپ جو ہے وہ کسی احمدی سے پوچھیں کہ بھائی یہ میں نے پڑھا ہے، اس کا مجھے جواب دیں۔ تو جزاک اللہ حسن الجزا۔ آپ کے پاس اور بھی اسٹریم میں لوگ موجود ہیں، تو میں کسی اور کو چاہوں گا کہ اور بھی کوئی بھائی جو ہے اپنے اظہار جو ہے وہ کر لے۔ جزاک اللہ۔
जी भाईजान, बहुत शुक्रिया, मुबारक भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अच्छा, आजम सैफी भाई ने और अहमदी आंसर भाई ने बड़ी ही प्यारी बात की कि अक्सर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की वफ़ात है वो भी इसी तरह होती है, यानी कि इंतहाई वो ज़ुहूफ का हमला होता है, इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी वफ़ात होती है। तो अगर इसी बात को एतराज़ का निशाना बनाया जाए तो ना ही कोई नबी बचेगा इस एतराज़ से, ना ही कोई वली बचेगा, ना ही खिलाफत बचेगी, ना ही कोई खलीफा बचेगा। और इनके अपने जो आज के इनके उलमा हैं, इनमें से भी कोई नहीं बचेगा। इनके अपने उलमा तो यकीन करें, इनमें ऐसी सी तहरीरात लिखी हुई हैं कि उनको इस तरह इस हाल की बीमारी थी कि तकरीबन 3-3, 4-4 घंटों में 4-4, 5-5 दफा शलवार बदलनी पड़ती थी। इस कदर इस हाल की उनको बीमारी थी। तो क्या फिर उनका जो एतराज करते हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर, क्या यही एतराज उन्होंने अपने बापों के मतलब में किया है? हाँ, करते हैं। उनके जो मद्दे बोलो, मसलन अगर कोई बरेलवी अकाबर मर जाए इस बीमारी से कोई बंदा फौत हो जाए, तो फिर जो देवबंदी है वो कहता है देखो जी देवबंदी बरेलवी बुढ़ा बाबा जी ऐसा मरिया जी, देखो ऐसा मर। हालांकि उनके अपने बुजुर्ग भी इसी बीमारी से इसी तरह वो जिसे कहते हैं कि इंतहाई वो ज़ौफ़ की बाद उनका इंतकाल हुआ। तो फिर ये एतराज तो हर किसी पे होगा, कोई बंदा बच नहीं सकता। अच्छा, इसी हमारे सीम में एक और दोस्त मौजूद है, मोहसिन चौधरी साहब हमारे मेहमान है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? एक मिनट, इनका माइक म्यूट है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी वालेकुम सलाम जरीउल्लाह भाई। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है मुझे? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जरीउल्लाह भाई, एक तो मैंने ये कहना था कि आपकी सारी टीम को अल्लाह सलामत रखे। आप बहुत अच्छा और बहुत नॉलेज मिलती है आपके जो भी आप प्रोग्राम करते हैं। और दूसरा मुझे ये कहना था कि जैसे मुबारक भाई ने कहा है कि 100 साल से ज्यादा हो गए हम इनको जवाब दे रहे हैं और हमेशा से देते चले आ रहे हैं, लेकिन वो रिपीट करते जाते हैं। तो इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना था। एक और मेरा कमेंट है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं वो बात कर लूंगा, नहीं तो फिर जैसे आपको जी जी जरूर जरूर। जी जज़ाकल्लाह। मैंने बस इतना कहना था कि मैं आजकल देख रहा था पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से एक कोई बंदा है, हारिस सुहेल। तो वो नबी सल्लल्लाहु पे और इस्लाम पे काफ़ी इतराज़ वगैरह करता है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने का भी ये मकसद था कि जो इस्लाम पे या नबी सल्लल्लाहु पे इतराज़ करते हैं उनको जवाब दिया जाए, और वो दिया भी। तो हमारा एक तो इनको हम 100 साल से ज़्यादा हो गए जवाब देते चले आ रहे हैं। तो जो इस्लाम पे या नबी सल्लल्लाहु पे इतराज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से उन पे भी एक दो, अगर उसका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, तो उस पर अगर एक दो प्रोग्राम 1-2 घंटे का किया जाए तो उसके सारे इतराज़ जो है उसमें आ जाते हैं। तो कभी अगर बाकी आप बेहतर समझें, जैसे आपको टाइम मिले तो उस पर अगर आप कर दें या उनको कहें कि आपसे लाइव आके बात कर लें। मुझे सलीम मीर साहब से इस बारे में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनको कहें कि मेरे साथ लाइव बात कर लें, लेकिन मैंने कोशिश की है, उस बंदे के साथ मेरा कॉन्टेक्ट हो नहीं सका। तो बाकी आप बेहतर समझते हैं, बाकी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बाकी कभी आपके साथ बड़ी दिली ख्वाहिश है कि कभी मुलाकात हो। तो बाकी जैसे आपका कहना चाहें जो भी आप। जी मौसम भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, थैंक यू सो मच। अच्छा, हारिस सुल्तान के हवाले से जिसका चैनल है पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से, उस चैनल के भी तकरीबन काफ़ी जो एतराज़ात उसने इस्लाम पर किए हैं, जो उसने इस्लाम छोड़ने की जो वजह बयान की है। देखे ना, हम तो बात ये करते हैं कि जो जड़ हो ना, जड़ को काटते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं काटते, जड़ को काटते। उसने जो इस्लाम छोड़ने की अपनी वजह बयान की है, मैंने उस वजह को काट दिया। मैंने एक वीडियो बनाई है कि लोग इस्लाम क्यों छोड़ते हैं, मेरे चैनल पर आज भी मौजूद है। वो चूंकि मैंने 3 महीने पहले बनाई थी, ये शायद इससे भी ज़्यादा पहले, तो उस वक्त चूंकि पेज अभी इतना हाई रैंकिंग पे नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह पेज ऊपर चला गया। लेकिन इंशाल्लाह उसको आइंदा आने वाले वक्त में दोबारा वो अपलोड करूंगा ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, उसके बाद फिर एक मैंने वीडियो वो बनाई कि लोग इस्लाम क्यों छोड़ते हैं, उसमें जो उसके चुनिंदा एतराज़ात थे या दूसरे जो मुहद्दिन करते हैं उसके मैंने तकरीबन इख्तिसार से जवाब दिया है। उसके अलावा फिर कुरान पाक में जो तदाद की बात करते हैं, क्योंकि कुरान पाक ने 3 दफा ये दावा किया है कि अगर तुम ये जानते हो कि ये कलाम जो है वो खुदा के अलावा किसी और का है, तो तुम इस जैसी कोई एक सूरत लेके आओ, इस जैसी कोई कुरान लेके आओ, इस जैसी 10 सूरतें लेके आओ। तो कुरान का ये बहुत बड़ा दावा है।
تو اس دعوے کو مخالفین جو ہیں یعنی مخالفین اسلام ملحدین جو ہیں وہ جھوٹا کرنے کی بڑی سر توڑ کوششیں کرتے ہیں. تو میں نے اس کا بھی جواب دیا کہ کیا قرآن پاک میں تضادات ہیں. انہوں نے 6 تضاد قرآن پاک میں نکالنے کی بڑی سر توڑ کوشش کی. میں نے اس کا بھی الحمدللہ جواب دیا, میرے چینل پر آج بھی موجود ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اس نے ایک اور ویڈیو بنائی, کیا قرآن پاک میں ہنسی مذاق کی باتیں ہیں, یعنی کہ فنی تھنگس ان قرآن. اس کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے فنی تھنگس ان قرآن, آگے کوشچن مارک, بلکہ کوشچن مارک بھی نہیں ہے. تو اس نے اس میں جو اعتراضات قرآن پاک کی نسبت اٹھائے تھے کہ قرآن پاک میں یہ دیکھیں یہ قصہ اس طرح بیان ہوا, یہ تو ہنسی مذاق کی بات ہے. تو اس نے دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں یعنی نان احمدیز ہیں, ان کی تفاسیر کو آج کل جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ میجورٹی ان میں سیاسی ہے, میجورٹی تو خیر نہیں لیکن کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کے الحاد کی طرف جا رہے ہیں کہ یار واقعی اگر یہ اسلام ہے تو اس اسلام سے میں ملحدی بہتر ہوں, کیونکہ ان کے اسلام میں پھر قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے. تو ملحدین بھی یہ ثابت کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت قرآن کریم کی کسی ایک آیت کی تو دور کی بات ہے, کسی ایک لفظ کا بھی دوسرے لفظ سے تصادم نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک کے بارے میں تو یہ ہے القرآن یفسرہ بعضہ بعضا کہ قرآن پاک کا ایک حصہ دوسرے سے کی توضیح بیان کرتا ہے, تشریح بیان کرتا ہے. تو اس کا بھی میں نے الحمدللہ کافی تفصیلی جواب دیا تھا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اور میں نے اس کو چیلنج بھی دیا تھا یہ حارث سلطان کو, وہ چونکہ ہمارے سلیم میر بھائی نے بھی ایک بات کی تھی اور جو کہ حقیقت بات ہے کہ حارث سلطان جو ہے وہ جس طرح یہ مولوی مفتی مبشر ہے نا, اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے اپنے نیچے اکاؤنٹ کر وہ دے گا ڈیٹیل کے مجھے اس میں پیسے بھیجے بھائی میں نے بڑی لوڑ ہے. اور وہ حارث سلطان چلو مفتی مبشر تو پھر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, حارث سلطان آسٹریلیا میں بیٹھ کے یعنی کہ باہر بیٹھ کے اور پھر وہ لوگوں سے اپیل کر رہے کہ جناب مجھے آپ یہ پے پال پہ آپ مجھے پے کریں, مجھے پیسے بھیجیں, مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. حالانکہ اس کا چینل مونیٹائز کر وہ روزانہ کا تقریباً پاکستانی 8-9 ہزار روپے کما رہا ہے. ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو جناب, مجھے آپ ہیلپ کرو. تو اس کا مقصد ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے بٹورے, بس, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور ہمارے مخالفین جو ہیں ان کا بھی یہی اصول ہے. میں چونکہ جب ہماری پہلے جو اسٹریم چل رہی تھی میں نے اس وقت بھی مفتی مبشر کو کال کی باقاعدہ, اس نے میری کال آج تقریباً میرے خیال ہے پہلی دفعہ اس نے میری کال اٹینڈ کی واٹس ایپ پہ. میں نے اس کو کال اٹینڈ کی, کہتا ہے جی جناب. میں نے کہا سر جی ہمارا لائیو مناظرہ چل رہا ہے 26 مئی کے حوالے سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے, تو آئیں آ کے مکالمہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. اچھا جی کہاں پر ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ریئل اسلام چینل پہ ہو رہا ہے, اسٹریم یارڈ کا لنک میں نے آپ کے ان باکس میں بھیج دیا, تو آپ جلدی سے آ جائیں. میں تو ابھی سڑک پر آیا ہوا ہوں, تو ابھی گھر جاؤں گا تو پھر میں آؤں گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی کوشش کیجیے آئیے گا. لیکن اس کے بعد سے ابھی تک وہ آئی نہیں. ابھی دوبارہ میں یہ لنک اسٹریم یارڈ کا دوبارہ بار بار کمنٹ میں لگا رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود بریلی مکتبہ فکر سے کوئی بندہ نہیں آیا. تو بات صرف یہی ہے کہ ان لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے چینل پہ پروگرام کر کے اس پہ پیسے کمائے جائیں. دلیل پاویں دیو یا نہ دیو, پتہ ہوئے گا یارہ بندہ قادیانی کے خلاف کام کر رہا ہے, پاویں تسی چڑھ کے گندیاں گالیں کٹو. اب میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی آپ مفتی مبشر کی ٹائم لائن پہ جائیں, جو بندہ بھی میری بات سن رہا ہے مفتی مبشر کی ٹائم لائن پہ جائے, اس نے اپنی یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پہ سوائے مغلظات کے, سوائے بکواسیات کے کچھ بھی نہیں لکھا 26 مئی کے حوالے سے, 25 مئی کے حوالے سے. اگر تو کہیں نا کوئی دلیل دی اس نے تو پھر ہم کہیں کہ یار واقعی دلیل سر ماتھے پہ, ہم اس دلیل کا جواب دیں گے. لیکن جب دلیل ہی نہ ہو, جب صرف مغلظات ہوں, تو اس مغلظات کا کیا جواب ہوگا؟ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بریلویت کا انشاءاللہ بڑی تفصیلی پوسٹ مارٹم کروں گا. ان کے اپنے عقائد و نظریات کیا ہیں, دوسرے لوگ ان کو کیا جانتے ہیں, ان کا چھوٹے سے چھوٹے عقیدہ سے لے کے بڑے سے بڑے عقیدے پر انشاءاللہ بڑی تفصیل سے میں روشنی ڈالوں گا. اور پھر کہوں گا کہ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے شیخ مبارک احمد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم شیخ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل جلیل بھائی, آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے. کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی شیخ صاحب, آپ نے تبصرہ سن لیا ہے اعظم سیفی بھائی کا, مبارک بھائی کا, محسن چودھری صاحب کا, احمدی انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا. اور اس ضمن میں 26 مئی کے حوالے سے آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کا کبھی کسی سے مکالمہ ہوا ہو, کبھی آپ کا کسی سے مناظرہ ہوا ہو, کبھی آپ کسی سے تبادلہ خیال ہوا ہو, کبھی کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہو, تو آپ نے کبھی کیا ایسا سنا ہے کہ اس نے کوئی دلیل دینے کی کوشش کی یا کوئی دلیل دی ہو, یا آپ کی کبھی اس ضمن میں بات ہوئی ہے, تو وہ ذرا عوام کو بتا دیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ واسع جزا. سب سے پہلے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی اجازت کے ساتھ جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے, اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا. براہ کرم اگر اجازت ہے تو میں عرض کروں. جی جی ضرور ضرور جناب ضرور. جی جو ہمارے دوست ہیں محسن بھائی, انہوں نے بات کی تھی کہ وہ جو ملحد دوست ہے
ان کو جوابات دیے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آنے کا مقصد تھا وہ قرآن کریم کی حقیقی تعلیمات کو کہ جو امت مسلمہ اپنے پاس سے کھو چکی تھی اس کو ان تک دوبارہ پہنچانا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو خدمت جو خاکسار کی نظر میں ہے اور عوام الناس جماعت احمدیہ کے خاص طور پر عام عوام خاص طور پر یہ جانتی ہے، وہ ناسخ اور منسوخ کا جو مسئلہ تھا جس کو غیر احمدی علماء کرام قرآن کریم کی کچھ آیات کو کچھ آیات کے ذریعے منسوخ قرار دے چکے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام نے جس مسئلے کو حل کیا اور وہ جو 5 آیات آخر میں بچی تھیں ان کو بھی حل کیا۔ تو الحمدللہ جماعت احمدیہ قرآن کریم کی خدمت کرتی آ رہی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جو ان کے خلفاء ہیں وہ قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں اور جماعت احمدیہ ان کے سائے کے اندر رہتے ہوئے خدمت کر رہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کہ ملحدین اور ان جیسے جو لوگ ہیں ان کو جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کے حوالے سے۔ اچھا، ایک اعتراض جو بھی ہماری جو آج اسٹریم چلی تھی اس کے اندر پیش ہوا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کے اوپر جو ایک ہی دن کے 3 الہامات تھے۔ ایک میں یہاں پر پڑھنا چاہوں گا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی سلام قولا من رب الرحیم، ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ یہ ایک دوست نے اعتراض کیا تھا اس الہام کو جانے بغیر، جس کا بھی غالباً مبارک بھائی نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی تو تفصیل میں جاؤں گا، پھر اس کے ایک تو حوالے قرآن کریم سے اور حدیث سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے ابتدا سے مقدر کر چھوڑا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ سلامتی ہے، یعنی خائب و خاسر کی طرح تیری موت نہیں ہوگی۔ اور یہ کلمہ کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں، اس کے معنی یہ ہے کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی، جیسا کہ وہاں دشمنوں کو قہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا تھا، اسی طرح یہاں بھی دشمن قہری نشانوں سے مغلوب کیے جائیں گے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہوگی، خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائیں گے۔ فکرہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی مکے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور فکرہ سلامن سلامن مدینے کی طرف۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے غالباً؟ السلام علیکم طارق بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں، میری آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے۔ اوکے، سوری، تھینک یو۔ اب یہاں پر ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں یہ مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہ تو وہ مکے میں فوت ہوئے نہ وہ مدینے میں فوت ہوئے، یعنی کہ ان کی نظر میں یہاں پر مکہ اور مدینے کا لفظ استعمال ہونے سے مراد ہی یہی ہے کہ جناب وہ انہوں نے یا تو مکے میں فوت ہونا ہے یا مدینے میں فوت ہونا ہے۔ چونکہ آج 26 مئی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیے جا رہے ہیں، تو قرآن کریم کی یہ آیت میں آپ کے سامنے یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ اسکرین جو ہے براہ کرم میری اگر آپ شیئر کر دیں، یہ میں نے آپ سے اسکرین شیئر کی ہے۔ ابھی نہیں آئی، آتی ہے تو میں شیئر کرتا ہوں، ایک منٹ۔ ابھی تک آپ ادھر سے آپ نے شیئر کر دی ہے؟ جی میں نے شیئر کر دی ہے۔ اچھا، پھر ابھی آ جاتی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ آپ کو آیت دکھانا چاہتے ہیں؟ جی میں آیت دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کون سی آیت دکھانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی۔ میں آپ کے پرسنل بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے آیت بتا دیں، میں جہاں سے ڈائریکٹ لائیو نکال دیتا ہوں۔ آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 164۔ اچھا، ایک منٹ میں بھی نکالتا ہوں، یہاں سے میں ڈائریکٹ اعراف کی آیت نمبر۔ جی آپ بات شروع کریں، میں کرتا ہوں، اس کو نکالتا ہوں۔ جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ترجمہ ہے اور تو ان سے اس بستی والوں کے متعلق پوچھ جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے القریتی۔ اب یہاں پر جو یہ لفظ القریتی ہے، یہاں پر عام طور پر پڑھنے والا شاید یہ سمجھے کہ یہاں پر ایک بستی کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر بستی سے متعلق نہیں ہے، یہاں پر بستی والے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کریم نے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لفظ مخصوص استعمال کیا ہے، لیکن اس کے معنی تھوڑے سے بڑھا کر کیے جاتے ہیں۔ اچھا، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شہر تھے؟
علم کوئی وہ شہر تھے نہیں، وہ ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنا علم اتنا عطا کیا کہ وہ ایک علم کا شہر ان کو کہا گیا۔ اب یہاں پر جس طریقے سے لفظ مکہ اور مدینہ مجازی طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو کیفیت حضرت مسیح السلام نے بیان کی ہے، یہی ہو بہو وہی قرآن کریم اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر جو حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے کہ براہ کرم آپ جو اعتراضات جماعت احمدیہ پر کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کرتے ہیں، آپ پہلے قرآن کریم کا احادیث جو ہیں ان کا مطالعہ کریں اور ان کو غور سے پڑھیں، بعد میں حضرت مسیح کریں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں کس طریقے سے جو ہے وہ واقعات، حالات اور تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ واسم جلیل اللہ بھائی، میں بس یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے شیخ مبارک بھائی۔ اچھا ابھی ہمارے ساتھ طارق افطار صاحب بہت ہی پیارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے میٹھے میٹھے وائس میسیج آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بہت ہی دعائیں دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول کریں۔ یہ ہمارے ساتھ طارق افطار صاحب موجود ہے۔ جی السلام علیکم طارق صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے طارق صاحب، آپ بات کریں۔ نہیں انہوں نے وہ دراصل نا بھائی اپنا مائک آن کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جریل بھائی آواز آ رہی میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی، کنٹینیو کریں۔ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کو مبارکباد دوں گا اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خدمت اسلام اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس بھائی کے اوپر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں جو خدمت اسلام میں سرگرم ہے اور اپنے قیمتی وقت دین اسلام کے لیے وقف کرتا ہے۔ بہت پیاری اپنا مبارک بھائی نے اور محسن بھائی نے اور جو دوسرے شیخ مبارک بھائی ہیں انہوں نے بھی بہت پیارے انداز میں ایکسپلین کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو غیر جماعت دوست ہیں، غیر جماعت بھائی ہیں، وہی اعتراضات کرتے ہیں جو یہود و نصارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ اگر یہ تھوڑی سی بھی عقل سے کام لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کرتے ہیں یہ وہی اعتراضات ہیں جو منافقین اور مشرکین مکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتے تھے۔ تو جیسا کہ مبارک بھائی نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ ایک دو پیج آگے کے اور ایک دو پیج پیچھے کے پڑھ لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ان کے سامنے آ جائے گا۔ مگر پرابلم یہ ہے جری اللہ بھائی کہ ان کو صرف اور صرف پرچیاں تھما دی جاتی ہیں کہ یہ لیں جی پرچیاں اور جا کے مجاہد ختم نبوت بن جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر، ہمارے بھائی ہیں اور خلیفہ وقت ہمیں ہر وقت یہ تاکید کرتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام جماعت احمدی عالمگیر اپنے مسلمان بھائیوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پہ نازل ہوتی رہیں جو بھی میری آواز سن رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر محمود وین صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم طاہر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی طاہر محمود صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی بہت زبردست پروگرام ہے جی، میں سن رہا ہوں۔ اصل میں میرے وہ مائک کا مسئلہ تھا، وہ سیٹ کر رہا تھا تو نہیں چل رہا تھا، تو میرا موبائل ریسٹارٹ ہو گیا، یہ دوبارہ میں نے ریسٹارٹ کر کے تو اب ہوا ہوں اٹیچ۔ تو یہ بہت زبردست موضوع پہ آپ نے پروگرام چھیڑا ہے، کیونکہ جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں وہ بڑی تضحیق کے ساتھ اور تمسخر کرتے ہوئے جو
کہ منکرین انبیاء کا کام ہوتا ہے تمسخر کرتے ہوئے بڑی تحقیق کے ساتھ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے وہ اس معاملے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ادھر بہت علمی شخصیات موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس وقت میرے سامنے وہ بک موجود نہیں ہے، تو دوسرا میں کام پہ بھی ہوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی دوست حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری لمحات تھے، جو آخری الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہوئے تھے وہ بیان کر دے، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت جو ان کی زبان مبارک پہ آخری الفاظ جاری ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پہ، جو میں نے پڑھا ہے خود، جو آخری الفاظ سے وہ تھے اے اللہ میرے پیارے اللہ. تو میں سیفی بھائی ہیں جری اللہ بھائی سے چاہوں گا کہ وہ ذرا وضاحت کر دیں اس چیز کی، تاکہ عوام الناس کو جو ہے وہ پتہ چلے اس چیز کا بھی. جزاکم اللہ، بس یہ کہنا تھا مجھے. جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اچھا طاہر بھائی، باقی بالکل یہ بات اس طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ تھے، بالکل اسی طرح ہی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی زبان مبارک پر بھی یہی الفاظ تھے، اے اللہ اے میرے پیارے اللہ، بالکل یہی الفاظ تھے. تو کتنی ہی بابرکت وہ گھڑی تھی جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی نظر کا وہ عالم تھا، یعنی کہ بالکل موت کے قریب تھے، مرض الموت تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے پیارے خدا کو نہیں بھیجے جنہوں نے ان کو بھیجا. اس وقت بھی انہوں نے اپنے پیارے خدا کو یاد کیا کہ اے اللہ اے میرے پیارے اللہ. اور جیسا کہ ہم نے آج بھی تقریباً 3 گھنٹے لائیو اسٹریم کی، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے بڑا تفصیلی پروگرام الحمدللہ آرگنائز ہوا. اس میں تفصیل سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور کی جو مرض الموت تھی اس میں حضور کو بالکل بھی بے قراری، اضطراب، اس طرح کی کوئی حالت نہیں تھی، بلکہ حضور کو جس طرح ایک اطمینان اور بالکل ایک تسلی تھی جس طرح انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں، ارسلان طاہر صاحب، تو ان کو میں ایڈ کرتا ہوں، میں خود ریموو ہو رہا ہوں، ان کو میں ایڈ کرتا ہوں، تو ان سے سنتے ہیں کہ یہ کیا بات بیان کرتے ہیں. عبداللہ جری اللہ بھائی. جی ارسلان صاحب آپ بات کریں، کنٹینیو کریں آپ بات. جی میں ابھی آیا ہوں تو مجھے ابھی شامل ہوا ہوں، تو مجھے موضوع نہیں پتا موضوع کیا ہے، جزاک اللہ بتا دیں آپ. جی ارسلان صاحب، آج کا موضوع ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی جی، اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ اعتراضات جو 130 سال سے دہرائے جا رہے ہیں، اور 130 سال سے ہمارے جی جی پیارے بھائی جو ہیں وہ جواب دیتے آ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہی اعتراضات جو ہیں وہ سرکل کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کی تفصیلات روز بروز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ پہلے بھی ہماری ایک اسٹریم ہوئی ہے، ہمارے جی بہت ہی محترم دوست یہاں اعظم سیفی صاحب بھی موجود ہیں ہمارے درمیان. تو جی آپ جی اگر کچھ اپنی لبخشائی کریں اس کے اوپر یا کوئی سوال رکھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی جزاک اللہ، شکریہ. میرا نام ارسلان احمد اور میں جرمنی میں رہتا ہوں، اور میرا کچھ اتنا خاص علم نہیں ہے اس جو واقعات ہیں، جو شہادتیں ہیں صحابہ کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کے صحابہ کی جو واقعات ہیں سارے، لیکن میں کافی حد تک میں بھی جانتا ہوں. تو میں نے جری اللہ بھائی سے گزارش کی کہ مجھے بھی شامل کرے تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو اور میں بھی شاید کچھ کہہ سکوں. تو میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ بھی یہاں پہ جو کچھ دوست ہیں جرمنی میں، وہ کافی اعتراض کرتے ہیں، غیر احمدی دوست، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں، آپ جن کو امام مہدی مانتے ہیں، ان کی وفات ایسی ہوئی اور ایسی ہوئی. تو مجھے بہت غصہ بھی آتا ہے، تو میں ان کو اتنا ہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اگر ان کی وفات جیسے کہ آپ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو کہ وہ ٹوائلٹ میں ہوئی، یہ ہے یہ وہ ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے جس کو چاہے وفات دے دے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اس کا کوئی ثبوت دیں، کوئی آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی تحریری یا تقریری کوئی ثبوت ہے. وہ ان کے پاس ہوتا نہیں، وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، بس ایسے جھوٹ لوگوں کو پھیلاتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ میں نے یہ حضرت جو ہمارے کرم مرزا مظفر احمد صاحب کالوں، ان کی میں تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے اس بارے میں یہ فرمایا
یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وفات کا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں، فرض کر رہے ہیں 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کتنا بڑا بغیرت ہوگا جو مرزا صاحب کو ایسے دیکھ رہا تھا. تو یہ ان کے اپنے فرضی قصے ہیں گڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں نے کوئی حقیقت نہیں، کوئی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، دلیل نہیں، اسے بات نہیں وہ کرتے. تو ان لوگوں پہ بہت افسوس بھی ہوتا ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو اس وقت ان کے پاس موجود تھے، ان کی قطعی مطلب صداقت ہے، ان کی شہادتیں ہیں سب کی، کہ آپ علیہ السلام کی وفات اپنے بستر پر ہوئی. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں گڑھی ہوئی مولویوں کی. میں جہاں تک کوشش ہوتی ہے بس چلتا ہے ان کو جواب دیتا ہوں. جزاک اللہ. میں یہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ ارسلان صاحب آپ کا. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں اسٹریم میں یہ بات بیان بھی کی گئی ہے، مبارک صاحب نے یہ بات بیان کی ہے، مبارک احمد صاحب یو کے سے، کیونکہ 2 مبارک صاحب سے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے. اچھا، تو انہوں نے یہ بات کی کہ جب بھی کوئی اعتراض ہو یا جب بھی کوئی الزام لگائے تو سب سے پہلے ہمیں اصل کتاب سے وہ حوالہ دیکھنا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے، اور یہی بات عبد الرحمان صاحب گجراتی نے اپنی کتاب پاکٹ بک کے شروع میں لکھی ہے، مقدمے میں یہ بات لکھی ہے. انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب آپ کو اس بات کا یقین کامل ہو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ امتی اور غیر تشریح نبی ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی میدان مناظرہ میں یا میدان مباحثہ میں کبھی آپ کو شکست دے. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور جب بھی کوئی مخالف آپ کو کوئی تحریر پیش کرے تو آپ نے اس کا اصل کتاب سے اس کا حوالہ مانگنا ہے، سیاق و سباق دیکھنا ہے، اور 90% ایسا ہوگا کہ وہیں پر اس کا جواب موجود ہو. اور خود میری یہ تبلیغ میں اور ہر احمدی کے تبلیغ میں یہ بات مشاہدے کے طور پہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب بھی کوئی اعتراض کرتے ہیں تو جب اعتراض ہم اصل کتاب سے کھول کے پڑھتے ہیں تو وہیں پر جواب موجود ہوتا ہے. جیسا کہ آج اس ٹیم میں وہ ایک دوست نے سوال کیا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. اب حضور کا یہ الہام تھا، اب الہام کی تشریح تو وہی ہوگی نا جو ملہم خود کرے گا. جیسے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں بات بیان فرمائی ہے کہ ملہم کی ہی تشریح اور ملہم کی ہی وضاحت قابل قبول ہوگی. یعنی کسی دوسرے کو لقمہ دینے کی یا ٹانگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ملہم تشریح کرتے کسی مخالف کو یہ حق نہیں کہ اس کے مخالف یہ بات کرے. تو حضور نے اسی جگہ پہ جہاں پر یہ الہام مذکور ہے، یعنی وہ تذکرہ کتاب صفحہ نمبر 503 پر یہ الہام موجود ہے کہ ہم مکہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اور اسی کی آگے تشریح موجود ہے. تو اسی لیے اکثر و بیشتر 90% ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے مخالف جماعت احمدیہ کی کتاب سے تو وہیں پر ہی وہ جواب موجود ہوتا ہے. تو جو بھی یہ دوست سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں، تو جب بھی ان کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہو تو اصل کتاب سے حوالہ مانگیں. جب تک اصل کتاب سے حوالہ نہیں دے گا تو وہاں سے بات آپ نے آگے شروع ہی نہیں کرنی. یعنی کہ جب بنیادی پختہ نہیں ہے، بنیادی پکی نہیں ہے، تو جب آپ اس کے اوپر عمارت بنائیں گے تو عمارت خود گر جائے گی. تو اس لیے میں اب جی اعظم صفی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جلیل اللہ بھائی کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا، دیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے باتیں کہی ہیں کوئی بے وجہ نہیں کہی ہیں، ان کے پیچھے ضرور ایک وجہ ہے، کیونکہ وہ بھی انہی حالات سے اور اسی طرح سے مخالفین کے دور سے گزرے ہیں جس طرح سے ہم گزر رہے ہیں. ان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے سوال ہوا کرتے تھے، اور 99.99% یہی سوال اور اعتراضات ان کے سامنے بھی پیش ہوا کرتے تھے جو آج ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ صاحب تجربہ کار ہیں، ان کو تجربہ ہے اس چیز کا کہ یہ لوگ کس طرح سے اور کہاں کہاں دھوکہ دیتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ جب بھی کوئی بات کوئی مخالف آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ آپ اس سے وہ حوالہ طلب کریں. اس سے 2 باتیں سامنے آ جائیں گی. ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں بھی آ جائے گی وہ بات اور آپ بآسانی جا کر چیک کر سکتے ہیں. دوسری یہ بات کہ آپ کو سامنے والے کا معیار پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ اس نے پرچی پکڑی ہے یا اس نے خود سے پڑھ کر اس چیز کو نوٹ کیا ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی. میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ان کے بہت بڑے جو ہے نا وہ مجاہد تھے ثناء اللہ امرتسری، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض تحریرات کے اوپر اعتراض کیا. ٹھیک ہے، تعلیمات مرزا نام ہے اس رسالے کا. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل تیار ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس کتاب کا حوالہ بھی دیا کہ یہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. غالباً اعجاز احمدی کا وہ حوالہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل تیار ہوئی ہے.
اب جن لوگوں نے صرف اسی چیز کو پڑھا ہے، یعنی ثناء اللہ امرتسری کے رسالے کو جس نے صرف پڑھا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، اس نے کہا ہمارے مولانا صاحب نے لکھا ہے، اتنے بڑے مولانا تھے تو بالکل صحیح لکھا ہوگا۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جس جگہ کا حوالہ دیا ہے کیا اس جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا میں نے وہ کتاب اٹھائی اعجاز احمدی، اس میں جا کر چیک کیا تو وہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہوا تھا کہ بعض اخبارات نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل تیار ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، ریل تیار ہوئی ہے اور ریل تیار ہو رہی ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور معترض یعنی یہ جو اعتراض کر رہا ہے ثناء اللہ امرتسری، اس نے خود اپنے اخبار اہل حدیث کے اندر اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل تیار ہو رہی تھی، کام چل رہا تھا اس وقت، لیکن ذرا سا ہلکا سا اس نے الفاظ کو تبدیل کیا کہ ہو رہی ہے کی جگہ ہوئی ہے لکھ دیا۔ اور بعد کے جو اسی کے نقش قدم پر آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ایک اعتراض چھوڑ گیا، اس نے کہا احمدیوں سے ساری عمر پوچھتے رہنا یہ اعتراض کہ بھائی مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل تیار ہوئی ہے، وہ ریل ہمیں دکھا دو، اور آج تک پوچھتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں کہ جب بھی وہ کوئی اعتراض آپ کے سامنے پیش کریں یا کوئی سوال وہ آپ سے کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ ان سے حوالہ طلب کریں اور خود جا کر اس حوالے کو چیک کریں کہ آیا وہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اور جس طرح سے آپ کے سامنے پیش کی ہے کیا اسی طریقے سے ہے یا الفاظ کے اندر ہیر پھیر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ اعظم صاحب بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ریل گاڑی دکھائیں، تو یہی بات جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن پاک یہ اعلان کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ جب کہا اللہ نے ایسا یقیناً آپ فوت ہونے والے ہیں، تو مولوی کہتے ہیں دیکھو جی ترجمہ میں تو یہ لکھا ہے آپ فوت ہونے والے ہیں، ہو گئے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان سے پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے بقول اگر آپ کے فرد عیسیٰ جب واپس آ گئے، آ کے وہ فوت ہو گئے، تو کیا قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے گا یا یہی رہے گا کہ بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں، وہ تو فوت بھی ہو گئے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے انک میت، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرنے والے ہیں، تو یہ ترجمہ تو آج بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی وفات نہیں انہوں نے پائی؟ ترجمہ تو ویسے ہی ہے۔ تو یہ تو مثلاً ایسے ہی ہے کہ کسی دیوار پہ یہ بندہ لکھ دے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، وہ گیا تقریباً 2000 سال پرانے تحریر ہو، تو جو بندہ بھی پڑھے گا تحریر میں تو یہ لکھا ہوگا کہ وہ بندہ لکھا ہے 2000 سال وہ میں جہاں سے جا رہا ہوں، تحریر میں تو وہی لکھا ہوگا۔ بھارت یہ بات بالکل درست ہے کہ جب بھی کوئی معترض اعتراض کرتا ہے تو اصل کتاب سے ہمیں حوالہ دے کے وہیں پر اس کا جواب دے کے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اچھا ہمارے ساتھ طاہر نمود وین صاحب ہیں جو پہلے دفعہ ہماری ٹیم میں آئے ہیں، پہلے بھی وہ بولے ہیں، تو دوبارہ ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ان کا مائک میوٹ ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی جلیلہ بھائی۔ جی طاہر بھائی، اسی ضمن میں مسیح السلام کی وفات کے حوالے سے کچھ اور آپ کوئی 2-4 الفاظ ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی بات بیان کرنا چاہیے اسی حوالے سے، اور تو وہ عوام کو بتا دیں، پھر ہم چلتے ہیں ارسلان طاہر صاحب کی طرف، پھر مبارک صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ میرے سے بہتر بیان کر سکتے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے بیان، بس یہی ہے کہ ان لوگوں کو جی جزاک اللہ۔ جی بولے۔ جی جری بھائی میں کہہ رہا تھا کہ سوری جی طاہر بھائی آپ کریں بات کریں۔ اچھا جی میں کہہ رہا تھا کہ 130 سال ہو گئے ہیں انہیں یہ اعتراض کرتے ہوئے، اور اب میرا خیال ہے ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ احمدی مسلمان ان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ یار آ کے بات کرو اور کو دلیل دو، جو الفاظ تم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہو اس کا ثبوت دے دو۔ تو اس پر کوئی ایک بھی ان کا کوئی مرد مجاہد سامنے نہیں آتا کہ آ کے وہ ثبوت پیش کرے کہ 130 سال سے ہم جو الزام لگا رہے ہیں تم لوگوں میں، یہ دیکھو کتاب یہ لکھا ہوا ہے، جو الفاظ یہ لوگ کہتے ہیں وہ کہیں بھی لکھے ہوئے نظر نہیں آتے، آج تک نظر نہیں آتے۔ میں تو ڈھونڈ کے تھک گیا، بلکہ ہر احمدی ان کو آوازیں دیتا ہے آؤ یار جو تم بول رہے ہو نا یہ الفاظ دکھا دو۔ تو الفاظوں کا ہیر پھیر یہ خود کرتے ہیں اور عوام کو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ الفاظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ہم واضح کہتے ہیں کہ جو الفاظ تم نکال رہے ہو نا زبان سے، لفظ یہی الفاظ دکھا دو، اور اسی طرح الفاظوں کا یہ ہیر پھیر کر کے
تو عوام کو گمراہ کرتے ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا تھا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا، تو جبکہ اس دور میں وبائی ہیضے کے آثار ہی موجود نہیں تھے. جب ہم تاریخ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو وبائی ہیضہ ہوا ہی نہیں تھا. تو اس معاملے میں اگر کوئی اور دوست مزید روشنی ڈالنا چاہیں کہ جب بندہ یعنی کہ بیمار ہو تو وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کہے تھے کہ مجھے لگتا ہے، یعنی کہ ایک خدشہ ظاہر کیا کہ وبائی ہیضے کا، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دی تاکہ کوئی پہلو میں چاہتا ہوں کہ رہ نہ جائے، ہمارے غیر احمدی دوست جو ہیں ان کے ذرا کھل کے واضح ہو جائے، جو یہ دھوکہ دیتے ہیں اس کا ذرا پتہ چل جائے وہاں پر. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. یہ چونکہ اس بات کا تفصیلی جواب کل والا جو پروگرام ہے اس میں جو حیات ناصر کا حوالہ دیتے ہیں کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا، اس کا ہم نے کل جو اسٹریم ہوئی تھی اس میں بڑے تفصیلی جواب دیا تھا دوست، اس میں بھی دیکھ لیں. اور اس میں بڑی پیاری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ جب کوئی ایک کنٹیجس بیماری جب پھیلی نہ ہو تو اس میں پھر کس طرح یہ بات بندہ کہہ سکتا ہے کہ جان مرزا صاحب کو کوئی ہیضہ ہو گیا تھا، تو یہ چیز تو پھیلی بھی نہیں تھی، یعنی یہ وبا پھیلی بھی نہیں تھی. تو اس لیے اس کے حوالے سے کل بھی ہم نے بڑی تفصیلی اس بات کا جواب دیا تھا. اچھا، اب ہمارے ساتھ یہ نیچے عامر نذیر صاحب بھی آئے ہیں، ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں. کسی دوست کو میں نکل جاتا ہوں، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں. عامر نذیر صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ویلکم عامر نذیر صاحب. آپ جی شکریہ مبارک صاحب، شکریہ. اور جو میزبان ہے میرا خیال اگر وہی نکل گئے تو بات کس سے کرنی ہے؟ جی السلام علیکم، میں عامر نذیر صاحب، میں آ گیا ہوں. وعلیکم السلام. طارق آفتاب صاحب خیریت ہے؟ مائک آپ کا میوٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. طارق آفتاب صاحب آپ کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے جناب. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ آپ گفتگو کر رہے تھے وبائی ہیضے کے متعلق. اچھا، مرزا صاحب نے یہ بات کہی بھی تھی یا میر ناصر نواب صاحب کو غلطی لگی ہے؟ ویسے آپ کا موقف ہے کیا؟ ایک ہی بندے نے بات کا جواب دینا، میں اچھے انداز سے بات ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ایک بندہ وہ بات کرے. اعظم سیفی صاحب اتھورائز پرسن ہے، وہ جواب دے دیں کہ میر ناصر نواب صاحب کو غلطی لگی ہے، سو کے اٹھ کے آئے تھے تو وہ مرزا صاحب کی بات سن نہیں سکے، یا واقعتاً مرزا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے؟ جی اعظم صاحب آپ سے انہوں نے بات کی ہے، آپ جواب دیں. جی عامر نذیر صاحب، میں جواب تو دیتا ہوں لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلے، اگر آپ کی اجازت ہو بیچ میں آپ نہ بولیں تو. بالکل نہیں بولیں گے جناب، کریں وضاحت. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے نا تو جو گزشتہ واقعات ہیں یا گزشتہ جو حالات ہیں نا، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں. جیسا کہ فقہ کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس چیز کی علت کو لیا جاتا ہے تاکہ وہ معاملہ حل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کچھ الفاظ کہے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں کچھ نصیحت لکھ دوں. یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب اس بات کے اوپر اتفاق سب کا ہے، سب متفق ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی ہے اور یہ جو الفاظ تحریر ہوئے ہیں کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، ان الفاظ کو ایک طرف رکھ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دور میں ہیضے کی بیماری نہیں تھی جس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو جیسا کہ کل ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، اور وہ اسی کیا نام جو ہے نا وہ ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹری لائن سے، کہ جولائی اور اگست میں جو ہے نا وہ ہیضہ کی بیماری پھیلتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی وہ اس سے قبل تھی. اب جس طرح سے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الفاظ تحریر ہوئے ہوئے ہیں حدیثوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں کچھ نصیحت لکھ دوں، یہ اصل حالات جو ہیں ان کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اسی طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، یہ اصل واقعات کے بالکل خلاف ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ان الفاظ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے یا پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ رنگ میں یہ بات کی. تو ان دونوں پہلوؤں میں سے آپ جو مرضی پہلو لے لیں، چاہے تو اسے آپ سوالیہ رنگ میں سمجھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ رنگ میں ان سے یہ بات پوچھی، یا پھر یہ کہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے وہ کچھ اور تھی اور میر ناصر صاحب کو سننے میں خطا ہو. لیکن اصل جو واقعات ہیں اس سے ہم گریز نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں وبائی ہیضہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ یہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ وبائی ہیضے سے ہوئی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. اب آپ ختم ہو گئی. سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. میرا سوال صرف اتنا ہی تھا کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ نے کہا کہ ان دونوں باتوں میں سے جو بھی آپ لے لیں، مجھے نہ حکم کریں کہ میں ان دونوں میں سے کوئی چوز کر لوں. آپ کی جماعت ہے، آپ کے وہ نبی ہیں، ان کا وہ قول ہے، سننے والے ان کے سسر ہیں، موقع کے گواہ ہیں، اپنی کتاب میں انہوں نے الفاظ تحریر کیے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے. مجھے نہ کہیں کہ ان دونوں میں سے آپ چوز کریں. آپ بتائیں کہ آپ کا موقف کیا مرزا صاحب نے یہ لفظ کہے نہیں تھے، میر ناصر نواب صاحب کو غلطی لگی تھی، یا مرزا صاحب نے یہ لفظ تو کہے تھے لیکن یہ حقیقت کے خلاف تھے؟ عامر نذیر صاحب مجھے لگتا ہے بات سمجھے نہیں آپ میری کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ کیوں بیان کیا ہے؟ وہ اسی لیے تو بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ دیکھیں اب اگر ہم یہ کہیں کہ راوی سے سننے میں خطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کوئی اور بات کہی تھی لیکن راوی نے سنا کچھ اور، یا کہیں پر بھی خطا ہوئی ہو، یہ چیز معنی نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. سمجھ گئے؟ میں پوری بات آپ کی سمجھ گیا. مجھے اگر موقع دیں گے میں چاہتا ہوں کہ باری باری بات کریں، بیچ میں خلط مبس نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات تو کہی تھی کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو. اس پر تو ہمارا پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہی نہیں ہوا. واقعہ تو ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاغذ اور قلم مانگا بھی تھا. اتفاق ہو سکتا ہے اس بات پہ نہ ہو، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ خود کیسے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ تو کوئی بندہ دوسرا یہ کہہ سکتا ہے ہاں اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ نہیں کہا، میں لکھ دوں یا کہا کہ میں لکھوا دوں. ہو سکتا ہے راوی سے غلطی ہو گئی ہو، الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہوگی. لیکن اس واقعے سے مطلقاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام نے کاغذ اور قلم مانگا تھا. یہ مثال یہاں پہ فٹ نہیں ہوتی. مرزا صاحب نے دیکھیں میں آپ کی بات میں بیچ میں آپ کی بات کے بیچ بولا نہیں. میں احمد نذیر صاحب کو بولنے دیں. ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ضرور ہے، اس میں الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے راوی بھی 3-4 واسطوں سے ہوگا کم از کم. یہ روایت بھی ایک بندے نے ڈائریکٹ سن کے نہیں بیان کی تو یقیناً غلطی کی گنجائش موجود ہے، الفاظ کی کمی بیشی کی. یہاں پر تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. میر ناصر نواب صاحب سننے والے، مرزا صاحب بیان کرنے والے، آمنے سامنے کی بات ہے. جس نے سنی ہے اس نے اپنی کتاب میں الفاظ درج کر دیے. پھر جب یہ الفاظ درج ہوئے ہیں اس کے بعد جب تک میر ناصر نواب صاحب زندہ رہے، مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے زندہ رہے، کسی نے اس کی تردید کی ان کی زندگی میں کہ میر ناصر نواب صاحب آپ نے یہ بات جو کتاب میں لکھ دی ہے یہ ایسا واقعہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ خلاف حقائق، یہ باتیں جتنی آپ آج کر رہے ہیں کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ موجود ہے؟ آپ اپنا موقف بتائیں، موقف ہے کیا؟ جی بات کمپلیٹ ہو گئی آپ کی. جی باری آپ. دیکھیں میں نے بھی واقعے سے انکار نہیں کیا ہے کہ واقعہ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے الفاظ کی. جیسے کہ آپ نے کہا ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ممکن ہے راوی سے سننے میں غلطی ہو گئی ہو. تو میں بھی تو آپ کے سامنے 2 ہی آپشن رکھ رہا ہوں کہ بھائی ایک پر اتفاق کیجیے، یا تو یہ کہیے کہ بھائی راوی سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. میں بھی تو آپ سے 2 میں سے ایک ہی مانگ رہا ہوں. جس طرح سے آپ نے کہا بھائی آپ کا جماعت کا کیا موقف ہے ان دونوں باتوں میں سے، کہ آیا میر ناصر صاحب سے سننے میں غلطی ہوئی ہے یا مرزا صاحب نے یہ بات سوالیہ رنگ میں ان کے سامنے پیش کی. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بھی 2 آپشن رکھے ہیں، لیکن آپ نے کہا ممکن ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے ممکن ہے میر ناصر صاحب سے سننے میں غلطی ہوئی ہو
मुमकिन है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने सवाल रंग में ये बात कही हो। ठीक है जी। दूसरी बात आपने ये कही है मेरे सामने कि लास्ट टाइम पे क्या बात कही आपने मुझे? मैंने कहा कि आपका मौकफ है क्या कि आप इन दोनों में से नहीं, इसके अलावा एक बात और कही है आपने। चलें किसी साथी से मदद ले लें, आप तो मुरब्बी मेरे ज़हन से निकल गई है, बहरहाल कोई बात नहीं है जी। असल हमारा मौजू जो है ना, हमारा मौजू आज का 26 मई के हवाले से असल में सिर्फ मिर्जा साहब की वफात के हवाले से है। हमें मेरे ख्याल से वो मिसाल यहाँ पर फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हो नहीं रही है। आप जोर नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, आप जोर लगा रहे हैं। नहीं मुरब्बी साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं, वो मिसाल यहाँ पे फिट हो नहीं रही है। मैंने तो आपके सामने रखा है, मुझे बताइए इस वाक्य से कैसे लिख सकते थे, मुझे बस इतना बता दीजिए, या फिर आप ये कह दीजिए कि नहीं वो पढ़ना लिखना जानते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा कि मुझे कागज और कलम ला दो। मेरे सामने वो रिवायत है नहीं, मेरे सामने अल्फाज हैं नहीं रिवायत के। आगे क्या लिखा हुआ है कि मैं लिख दूं या लिखवा दूं? मैं तर्जुमा पेश कर दूंगा आपको, आपके ही नहीं पूरी रिवायत, या तो अगर आपने मिसाल देनी है तो पूरी रिवायत पेश। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जुल मौत में फरमाया कि मुझे कागज कलम ला दो ताकि मैं तुम्हें कुछ नसीहत लिख दूं है या लिखवा दूं है? लिख दूं के अल्फाज हैं। आप लोगों के जो तर्जुमीन हैं हदीस के, उन्हीं का तर्जुमा पेश करूंगा, अपना तर्जुमा नहीं पेश करूंगा। नहीं तर्जुमा भी ना पेश करें, आप खुद अपना ही मौक़िफ़ बयान कर दें, किसी के तर्जुमे की जरूरत नहीं है। आप मेरा तो मौक़िफ़ वही है, मैं तो असल चीज की तरफ जाता हूँ, मैं फरुआत के अंदर जाता ही नहीं हूँ। जो बात साबित शुदा है मैं तो वहां से फैसला कर लेता हूँ, ये बात साबित शुदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकली बात तो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिख पढ़ नहीं सकते थे, ये बात ठीक है। मुमकिन है उन्होंने साबित नहीं, तो मैं भी तो मुमकिन पर ही जवाब दे रहा हूँ आपको। भाई साहब एक मिनट, भाई साहब वहां पर कितने रावी हैं? आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात बीच में ऐड कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चूंकि अब बहसो तकरार का सिलसिला चल रहा है, अगर ऐसा ना हो कि 3 मिनट अहमद नजीर साहब आप अपनी बात बयान कर लें, 3 मिनट जो है वो साफी भाई बात बयान करके अवाम पर फैसला छोड़ देते हैं कि क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है, इस तरह दुरुस्त है? ठीक है, लेकिन 3 मिनट बहुत ज्यादा है, 1 मिनट ही काफी है। ठीक है जी सर, आप ठीक है, ओके कर लें। आजम सैफी साहब बात कर लें जो करना चाहते हैं। आप कर रहे थे ना कुछ बात, आप मैं ये सिर्फ इतना, अच्छा मैं इतना ही अर्ज कर रहा था, जब मेरा मिनट पूरा हो जाए बता दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक हमारा ये यकीन है कि वो लिख पढ़ नहीं सकते थे। अगर उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि मुझे कागज कलम ला दो मैं लिख दूं, तो ये 5-6 रावियों के हवाले से रवायत पहुंची है। मुमकिन है कि कोई लफ्ज बीच में से गिर गया हो या बीच में से कोई लफ्ज का एक लफ्ज का इजाफा हो गया, लिखवा दूं के बजाय लिख दो हो गया हो, लेकिन ये इस वाक़े से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका मौक़िफ़ क्या है कि मिर्जा साहब ने मीर नासिर नवाब साहब को ये लफ्ज कहे नहीं थे या लफ्जों में कोई कमी बेशी हो गई है? अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ है, जैसा कि आप मिसाल दे रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ है कि लफ्जों में कोई कमी बेशी हो गई है, तो मिर्जा साहब की फौत होने के फौरन बाद जो उनके सहाबा उनके बकौल थे, साथी उनके, उनमें से भी किसी ने हयात नासिर पढ़ के नहीं ये बात कही कि आप क्या बात लिख रहे हैं, मिर्जा साहब तो वबाई हैजे का जिक्र ही नहीं कर सकते, वबाई हैजा तो वहां पाया ही नहीं जाता, वबाई हैजा हुआ ही नहीं है। मिर्जा साहब हकीम इब्ने हकीम है, उनको खुद पता है वबाई हैजा क्या होता है। आप ये गलत बात अपनी किताब में लिख रहे हैं, किसी बंदे ने नहीं ये बात कही। लीजिए मेरी मुकम्मल है, भले 1 मिनट है या थोड़ा है, आप कर लें बात। जी अच्छा जी, ये दूसरी बात जो आपने बयान की है ना, यही मैं भूल गया था बयान करना, अब मैंने इसको नोट कर दिया है। सबसे पहले आते हैं इस बात की तरफ कि आपने कहा है कि देखिए बयान करने वाले 4-5 हैं, मुमकिन है कोई भूल गया हो, मुमकिन है किसी से कोई अल्फाज गिर गया हो, तो फिर ऐसे तो हदीस का एतबार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो सही अहादीस की शराइत होती है ना आमिर नज़ीर साहब, उनमें से एक चीज़ होती है कुव्वत हाफ़िज़ा। अगर आप रावियों के मुतल्लिक ये कहेंगे कि ये कुछ भूल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके हाफ़िज़े में कुव्वत नहीं थी, वो भूल की जो है ना वो रखा करते थे, तो इसका मतलब फिर ये हुआ वो सही दर्जा से घट गई। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप इस हदीस के मुतल्लिक ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ ये हदीस सही के दर्जा पर नहीं है, अपने इम्कान के तौर पर, किसी सबूत के तौर पर नहीं? क्योंकि आपने कहा है मुमकिन है, यानी आपका इम्कान है इस बात पर, ये आपने अपने इम्कान के तौर पर कही है, किसी सबूत के तौर पर नहीं कही। लेकिन बेशक आप अपने इम्कान के ऊपर ही मुझे कहिए कि ये हदीस सही नहीं है, इसमें से मुमकिन है किसी रावी का हाफजा जो है ना वो कुव्वत से नीचे गिरा हुआ हो और उसके अंदर निस्यान की खता है, ठीक है।
تو خود ہی میں محدث بنیے آپ۔ دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ کسی نے یہ بات کہی ہو کہ جی آپ نے یہ لکھ دیا، کسی نے بات دراصل میں یہ ہے کہ جواب اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ سوال کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب یہ کتاب سیرت المہدی لکھی گئی، کیا اس وقت آپ کے کسی عالم نے یہ اعتراض کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ آپ لوگ اس کو بطور اعتراض آج پیش کرتے ہیں۔ ہاں بعد میں 1900 میرے خیال سے کوئی 38-40 کے آس پاس یا اس سے کچھ سال قبل جو ہے نا وہ یہ اعتراض کیا گیا تھا، لیکن جماعت کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے صرف یہی اعتراض کیا تھا کہ بھائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے وہ حیضے سے ہوئی ہے، تو جتنا انہوں نے اعتراض کیا تھا اتنا ہی اس بات کا جواب دیا گیا۔ اگر وہ یہ اعتراض کرتے جو آپ نے آج ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو یقیناً اس کا جواب اسی وقت تفصیل کے ساتھ دیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے کیا اعتراض کیا؟ میں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا اعظم سیفی صاحب، میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ کا موقف ہے کیا؟ کیا مرزا صاحب نے یہ بات کہی نہیں تھی، یا مرزا صاحب نے بات تو کہی تھی، کوئی لفظوں میں کمی بیشی ہو گئی ہے، یا میر ناصر نواب صاحب کو سمجھنے میں غلطی لگی؟ میں نے تو صرف موقف پوچھا ہے، میں نے کوئی اعتراض تو کیا نہیں ہے۔ آپ خامخواہ سے میرے پر الزام۔ چلیے کوئی بات نہیں، ناراض نہ ہوں، آپ نے سوال کیا ہے تو اگر اس وقت کوئی یہ سوال کرتا تو یقیناً اس کا جواب دیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا دیکھیں، آپ آتھورائز پرسن ہیں، میں نے آپ کو اس لیے مخاطب کیا کہ آپ جماعت کے آفیشیل مربی بلکہ معلم ہیں۔ اب مبارک صاحب میرے یار ہیں، یا طارق آفتاب صاحب، انہوں نے تو کیا جواب دینا ہے؟ اگر آپ اس طرح کا جواب دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مثال یہاں فٹ کرنے کی کوشش کریں جو ہوتی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے متعلق صرف اتنا پوچھا گیا کہ آپ کا جماعت کا آفیشیل موقف کیا؟ آپ آفیشیل پرسن ہیں، آتھورائز پرسن ہیں، آپ اپنا موقف بیان کریں جی میر ناصر نواب صاحب کو غلطی لگی، یا کہیں نہیں میر ناصر نواب صاحب کو غلطی نہیں لگی، مرزا صاحب نے یہ بات کہی تھی، وہ ان سے اجتہادی غلطی، کوئی موقف اپنا بیان کر دیں۔ اتنی سی بات میں نے کہی ہے۔ اگر آپ آتھورائز پرسن ہو کے جواب نہیں دیں گے تو طارق آفتاب صاحب دیں گے، مبارک صاحب دیں گے۔ عامر نذیر صاحب دیکھیں، جواب تو میں نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اور ہے کہ وہ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا ہے، اور مثال بھی جو آپ کو دی ہے نا وہ پرفیکٹلی دی ہے کہ دیکھیے وہاں پر بھی یہی دو باتیں کھڑی ہوتی ہیں، جس کے متعلق آپ نے بھی یہی کہا ہے ممکن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، میرے خیال سے صدروں کے صدر ہیں، مجاہدین ختم نبوت کے، ایک بڑا اونچا مقام ہے آپ کا۔ لوگ آپ کو اگر مجھے ریڈ کارپیٹ پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ عامر نذیر صاحب ایویں ہی اعظم سیفی کو جو ہے نا وہ ریڈ کارپیٹ پیش کرتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ بھی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ مجھے اگر اس طرح سے جواب دیں گے ممکن ہے اور ممکن ہے، تو ظاہر سی بات ہے عامر نذیر صاحب میرا بھی جواب آپ کی طرف ایسا ہی ہوگا، کیونکہ سوال تو دونوں کے یکساں ہی ہے نا، تو میرا بھی جواب یہ گیا ممکن ہے اور ممکن ہے۔ اچھا گزارش یہ ہے، جی عامر نذیر صاحب میں کہتا ہوں، جی بولے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح بات سرے چڑھنی نہیں ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ کہا ہو لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھ دوں، یا آپ نے یہ کہا ہو لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھوا دوں، اس دونوں جو ہے نا نقطے، ان دونوں نقطوں کے اندر کوئی ابہام ہے نہیں، کوئی اس سے کوئی مطلب عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ مرزا صاحب کے ان لفظوں کو اتنا تو کہہ دینا کہ نہیں مرزا صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ تھا، اگر ان کا یہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ میری طرح جواب دے دیں جس طرح میں جواب دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھ دوں، یا آپ نے فرمایا لکھوا دوں، وہ راوی سے غلطی ہوگی، ان دونوں سے میرے عقیدے پہ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا موقف کیا ہے؟ ایک سیکنڈ مجھے میرا منٹ تو پورا کر لینا۔ آپ کا موقف اس طرح کا بھی اگر ہو تو میں آپ کے اس موقف کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا موقف تو اختیار کر لینا کہ مرزا صاحب کے ان لفظوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون سے لفظ ہیں جن سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہوتی؟ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میں لکھ دوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں لکھوا دوں۔ آپ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی سا بھی ہو، میرے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ کچھ وقت پہلے ہی آپ نے کہی ہے کہ میرا کامل ایمان ہے، اور ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کامل ایمان آپ نے کسی بنیاد پر بنایا ہوگا، یقیناً قرآن کریم کی آیت ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اس کے اوپر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ امی ہیں، اور امی اسے کہتے تھے عرب میں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا۔ اب آپ کہتے ہیں میرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہوں۔ بہرحال چلیے یہ آپ کا اپنا موقف ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو بات آپ نے پوچھی ہے میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بھی میرے سوال کا جواب دیتے جو میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ میں بھی تو دیکھتا نا کہ آپ کس طرح کی تدابیر اختیار کرتے ہیں جب اس طرح کے سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ سے بننی پڑی۔ آپ نے ممکن ہے میں ہی جواب دیا، یعنی شیور نہیں ہے آپ کے کیا جواب دیا جائے، یہ کہا جائے یا یہ کہا جائے۔ بہرحال دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو بات ان سے پوچھی، جہاں تک میرا علم ہے ابھی تک، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ رنگ میں پوچھی تھی، اور کل ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا اس پر وضاحت کے ساتھ جواب بھی دیا تھا کہ ڈاکٹری لائن میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض علامات کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ڈائریکٹ وہ چیز منسوخ کر دیا ہے۔ جیسے انہوں نے ٹائیفائڈ کی مثال دی تھی کہ اگر کسی شخص کو عام بخار بھی اگر ہو جاتا ہے نا تو ہم ڈاکٹر لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، یا ڈاکٹری زبان میں بعض اوقات اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان کو سوالیہ رنگ میں کہی۔ جی چلے ٹھیک ہے، ختم ہو گیا آپ کی بات، ٹھیک ہے، ختم ہونے لگی ہے۔ کیا آپ کا نام ہے مبین صاحب؟ گفتگو ختم ہونے لگی ہے، اچھے انداز سے گفتگو ہو گئی ہے۔ میں بس یہ سمجھ یہ آخری ایک دو سوال رہ گئے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ موقف آپ کا ذاتی ہے یا آپ کی جماعت کا، یا آپ نے جو پرانا واقعہ بیان کیا کسی زمانے میں اس طرح کا اعتراض ہوا تھا کہ مرزا صاحب ہیضے سے فوت ہوئے تو انہوں نے جواب دیا تھا، آپ کا یہ موقف آج کا فریش ہے یا پرانا ہے، جماعتی موقف ہے کہ مرزا صاحب نے سوالیہ انداز میں میر ناصر نواب سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا؟ میں اگر اجازت ہو تو بات کر سکتا ہوں؟ جی ختم ہوگی بات، ایک دو بات رہے گی بس، ختم ہوگی بات، آپ کر لیں کرنا۔ اعظم صدیق بھائی آپ بات کریں گے میں کروں؟ نہیں آپ کہیں، آپ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں، وقت نہیں دیا آپ کو، آپ کہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اعظم صاحب بھائی نے چونکہ جو بات کی تھی کہ مجھے کاغذ قلم دو میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو جب ایک نبی یعنی کہ یہ کہے کہ میں امی ہوں تو وہ کس طرح یہ بات بیان فرما سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہ 3-4 راوی ہوں گے تو کسی ایک میں ممکن ہے کہ یہ بات موجود ہو، تو کسی ایک راوی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ میر ناصر نواب صاحب کے حوالے سے بھی ایک ہی بات، ایک شخص کے متعلق یہ بات بیان کر رہی ہے کہ ممکن ہو کہ یہ بات ایسی ہو، ممکن ہو کہ یہ بات ایسی ہو، وہاں پر بھی قطعی بات آپ نہیں کر رہے، تو یہاں پر ہم سے قطعی بات کا کیسے مطالبہ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جماعتی احمدیہ کے اس بارے میں کیا موقف ہے؟ تو مثال کے طور پر میں قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو کیا مجھے آپ یہ بیان فرما سکتے ہیں کہ اس میں قطعی فیصلہ کیا ہے، اس میں قطعی معنی کیا ہے؟ مثلا آپ کی مشہور و معروف جو آیت ہے جو آپ بیان کرتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اب اس آیت میں بعض مفسرین نے اس کی کئی اور توضیحات بیان کی ہیں، کئی نے انہو کی ضمیر قرآن کریم کی طرف پھیری ہے، کئی نے انہو کی ضمیر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیری ہے، کئی نے اہل کتاب کی طرف پھیری ہے، کئی نے عیسی علیہ السلام کی طرف پھیری ہے، تو گویا مختلف آراء ہیں۔ تو جب مختلف آراء وہاں پر موجود ہو سکتی ہیں تو مختلف آراء یہاں پر کیوں موجود نہیں ہو سکتی؟ دوسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کئی دفعہ کوئی کام نہ کیا ہوتا تھا تو کہتے تھے میں نے کر دیا، یا کئی دفعہ کام نہ کیا ہوتا تو کہتے تھے میں نے کر دیا۔ تو مرض الموت کے وقت کسی شخص کے منہ سے نکلا ہوا ایسا کلام ایسے بندے کو ایسی اس چیز کو قطعی نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح اب شیعہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم نہیں دیا، کیونکہ حضرت عمر ہم وہ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ جواب دیتے ہیں، امت مسلمہ یہی جواب دیتی آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قلم اور پینسل اس لیے نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مرض الموت میں تھے، یعنی کہ وہ بالکل آخری وجہ سے کہتے ہیں نزع کی حالت تھی، تو اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم نہیں دیا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بھی وہ بالکل مرض الموت تھی، تو حضور نے اگر ہم واقع سے انکار نہیں کر رہے، واقع سے انکار قطعی نہیں کر رہے، اعظم صاحبی بھائی نے نہیں کیا، ہماری جماعتی لٹریچر میں اس کے انکار نہیں موجود، حضور نے اگر وہ بات بیان فرمائی ہے تو وہ ایک سوالی انداز میں بیان فرمائی ہے، اگر میر نواب صاحب نے وہ سنا ہے تو ان کو ممکن ہے کہ غلطی لگی ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ جماعتی احمدیہ کا آفیشیل عقیدہ، آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا تردید موجود ہے یا کیا اس کی کوئی اس طرح کی تردید موجود ہے، تو بالکل تردید موجود ہے۔ ہمارے سیرت المہدی کتاب ہو یا کوئی بھی آفیشیل کتاب ہو،
किसी भी किताब में ये अकीदा बयान नहीं हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की वफात वबाई हाजिर से हुई है। यही अकीदा हमारा उस बात की तरदीद है कि हम उस चीज़ को नहीं मानते, यानी हम उसमें इम्कान यही रख रहे हैं कि मुमकिन है कि मीर नासिर नवाब साहब से सुनने में गलती हुई हो, या मुमकिन है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो अल्फाज वो सवालिया अंदाज में बयान फरमाए। जी मैं भी थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो रह गई थी, एक दो लाइन ही है बस। कि देखें आमिर नज़ीर साहब, जिस तरह से आपने ये बात मेरे सामने पेश की है ना, कि देखें उम्मत मुस्लिमा इस बात पर तो मुत्तफिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि मुझे कागज़ कलम ला दो, लेकिन बाद के जो अल्फाज हैं, यानी आपने कहा कि ये वाक़या हुआ है, बाद के जो अल्फाज हैं उस पर आप कन्फर्म नहीं। अच्छा, मैंने जो आपसे पूछा कि आप फिर मुझे बताइए कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते थे, या उन्होंने ये बात कही या नहीं कही, तो आप, क्योंकि मेरी बात आपसे हो रही है जब आपको मुखातिब हूँ, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप पूरे उम्मत की जो है ना वो लेकर क्या नाम पूरी उम्मत का जामिन बनकर आप जो है ना यहाँ पर जवाब कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने आपने मुझे यहाँ पर ये बात कही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने के ताल्लुक से आपने कहा मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं, मेरे अकीदे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगर आपसे ये कहता कि आमिर नज़ीर साहब, क्या ये ज़मानत आप पूरी उम्मत की लेकर कह रहे हैं कि पूरी उम्मत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती है या नहीं? बात वही है जो अभी जरूल्ला भाई ने कहा है, एक बात के मुख्तलिफ आरा हो सकती है, लेकिन जितनी बात पर मुत्तफिक है वो तो ये है कि वबाई हैजे से नबी करीम हज़रत मौऊद अलैहिस्सलाम की बात नहीं हुई। अब ये जो दो पहलू आपने यहाँ पर पेश किए हैं, इन दो पहलू में से कोई सा भी इख्तियार करें। बिलफर्ज मुहाल मैंने ये कहा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात सवालिया रंग में मीर नासिर नवाब साहब से कही, और मेरी बात गलत निकल जाती है, जमात का मौक़िफ़ मानकर चलिए इसके खिलाफ निकलता है, और उनका ये कहना है कि उनसे सुनने में गलती हुई। लेकिन दोनों आराम है, दोनों सूरतों में ये बात लाजिम आएगी कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है वो वबाई हैजे से नहीं हुई। ठीक है जी। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस के ताल्लुक से कि इतनी बात पर तो सब मुत्तफिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते। अब वो रावी के सुनने में गलती हुई है या बाद के किसी रावी से कोई खता हुई है, दोनों सूरतों में कोई भी सूरत हो, लेकिन जो बात कन्फर्म है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये अब आप अर्ज कर सकते हैं। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। मैं बस इजाजत चाहता हूँ, यहाँ पे ना मगरिब की नमाज का वक्त है, मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि लीजिए तीसरे साहब जी करिए, आप भी करिए। शेख साहब उनको बात मुकम्मल करने दें पहले, फिर उसके बाद आप कर लें प्लीज। बाद में बात कर लीजिएगा जी, अहमद साहब बात करें। मुबारक साहब, ये बात बयान करने के लिए बंदे 3-4 होने चाहिए, तब ये बात सिरे चढ़ती है। अकेले बंदे के बस की बात होती नहीं अमरदीन साहब, आप देखें, बात सुने, मेरी बात सुने, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। ठीक है, वो बास टाइम जज्बाती होकर कोई इंटर हो जाता है, नहीं उनकी नहीं बात मैं कर रहा, नहीं उनका इतराज नहीं है, वो तो मैं, उन्होंने बात भी नहीं की है, ना मैंने उनके कोई खास लफाज सुने हैं। जी बाकी तो ये बाकी इख्तलाफ राय हो सकता है आमिर साहब, आपको पता है, ऐसी कोई बात नहीं। असल मुद्दा, मैं अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं इसको एक दो लफ्ज और मैं कहूंगा कि बात यह है कि जैसे वफात ईसा का मसला जो है ना, अब उसको उलझाने पे आए बंदा, तो फिर आप वो कहते हैं अच्छा ये बताएं वहां से फलस्तीन से वो किधर गए थे, वो वहां से निकल के कहाँ गए थे, फिर वो किस तरह आसमान पर उठाए गए थे, वो कैसे, यानी ये बातें, असल में ये बात एक लफ्ज में ये काफी है कि वो फौत हुए या जिंदा हैं, ये साबित करना है। यहाँ भी ये सैफी साहब और जो अपना जरी भाई ने बात की है, वो भी यही की है आमिर साहब के उनकी वफात हैजे से हुई या नहीं हुई। असल मुद्दा ये है, असल एतराज ये है जी। आप बात मुकम्मल करें, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, मेरा हरगिज ये एतराज नहीं है कि मिर्जा साहब हैजे से फोत हुए तो क्यों हुए, ये मेरा एतराज नहीं, ना मैंने किया है यहाँ पे एतराज जी। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा है कि आपका मौकफ है क्या कि मिर्जा साहब के ये अल्फाज जो पहुंचे हैं हम तक, और ऐसे रावी से पहुंचे हैं जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जब ये किताब लिखी गई उसके बाद ये किताब छपती रही,
लोग देखते रहे। अगरचे आज हमारी लाइव स्ट्रीम अगर आप चेक करेंगे तो उसमें उबैदुल्ला भाई ने इस बात का भी सबूत दिया है कि फिर ये अल्फाज हज़फ किए गए, लेकिन वो हज़फ तो करने पड़ते हैं क्योंकि ये अल्फाज मुसीबत है। बहरहाल फिर अगले एडिशन में फिर डाले गए, फिर उसके नीचे हाशिया चढ़ाया गया। आखिर ये अल्फाज ऐसे हैं जिनके लिए परेशानी है, तो भी आप 3 बंदे मिलकर इसकी वजाहत कर रहे हैं ना। तो मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि आप सिर्फ एक मौक़िफ़ बता दें भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि मिर्जा साहब ने ये बात कही नहीं थी, मीर नासिर नवाब साहब को गलती लगी, या आप कह दें, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये अहम नुक्ता है और अहम वाक़या है जो उन्होंने बात की है। जिसकी आपने मिसाल दी है उसकी अहमियत है ही नहीं। तो बहरहाल चलें, अच्छे अंदाज से बात हो गई है। यहाँ पर मगरिब की नमाज का वक्त है, मुझे इजाजत दें, आप आपस में बातचीत करें। इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं फिर नमाज के बाद सुनूंगा आपको। अच्छा आमिर साहब, जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको गिला तो नहीं है कि आपको टाइम नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं गिला, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये गिला है कि आपने, जिस तरह मैं और आजम सैफी साहब बात कर रहे थे ना, आपने अगर इंटरफेरेंस ना की होती तो आजम सैफी साहब ने जो बात 5 मिनट के बाद मुझे यानी जवाब दिया है ना, वो मैंने 2-3 मिनट पहले उगलवा लेना था उनसे जवाब। टाइम उनको ज्यादा लगवा दिया आपने टाइम ज्यादा वेस्ट करवाया बीच में आके। आजम सैफी साहब का बहरहाल मैं एहतराम करता हूँ, कदर करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि मुझे रेड कारपेट दे दे, नहीं, हकीकत में एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ दे। हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक बंदा है जो कोई ऐसा नहीं। हमारे तो यहाँ पे इख्तलाफात बहुत ज्यादा है उम्मत के अंदर। आपके भी एक सेकंड आपके भी यहाँ टुकड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कभी वो दूसरे टुकड़े से जाके पूछा नहीं है कि लाहौरियों का इस पे क्या मौक़िफ़ है, या अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के ग्रुप का इस पे क्या मौक़िफ़ है। मेरी आपसे दरखास्त है कि नमाज के बाद ये प्रोग्राम अगर हमारा बंद हो गया तो इसको पूरा देखना जरूर। तो आपकी बातों का जवाब वो मैं इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन क्योंकि आपकी नमाज अभी मजीद देंगे जवाब। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ये तो अभी आपने बातें छेड़ी है ना कि हम टुकड़े में हैं। नहीं, मैंने तो, आपने कहा कि आप में से कोई है जो पूरी उम्मत का एक मौक़िफ़ बयान करे। मैंने कहा कि उम्मत है बहुत बड़ी, एक फिरके का भी नहीं कर सकता। पूरी उम्मत छोड़ दें, एक फिरका, जिस फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं आप उसका भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अच्छा चलें, इस पे किसी दिन डिबेट रख लेंगे। अगर फिरके का एक मौक़िफ़ ना हो तो फिरका इकट्ठा रह ही नहीं ना सकता। मैं एक आयत आपके सामने पेश करूंगा और उसी आयत पर आपके ही फिरकों के 5 अलग अलग नजरियात। आज के दिन जो मौजू है ना, बेहतर होता कि आप इसी पे बात करते। आप एक आयत छोड़ के 100 आयतें लेके आ जाएं, आपको दावत है, आप हमारे वहाँ। लेकिन आप कभी कहें तो सही, आप तो वहां आते हैं उल्टा सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो मुबशर हुसैन साहब ने बुलाया था, उनके पास गए, उन्होंने एक ही बार कॉल कर लिया, कहना मैं तो आप लोगों से बात करने पसंद नहीं करता। मैंने कहा तो फिर लिंक क्यों शेयर कर रहे हैं पर्सनल, ये क्यों कहते हैं आओ वहां आकर सवाल करो। बड़ी अच्छी आजम भाई आमर रज़ी साहब की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। तो इन्होंने ये भी एक बात बयान की है कि अगर कभी इस इख्तलाफी मौजू पे बात करनी पड़े तो लाइव अलग से बात कर लेंगे। तो जो आपने ये कहा कि एक आयत पे 5, सिर्फ इनके अपने वो फिरके के 5 आ रहा है, तो इस पे भी इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू करेंगे। बाकी जाने दें, नमाज पढ़ने दें, बाद में बात हो जाएगी। तफसीर की बात नहीं मैंने कही, मैंने अकीदे के लिहाज से एक नुक्ते पर मुत्तफिक होने की बात की है। एक आयत की तफसीर एक फिरके में, एक जमात में, बल्कि 2 भाइयों के दरमियान भी तफसीर में इख्तलाफ हो सकता है कि नहीं इस आयत का ये मतलब है, दूसरा भाई कह सकता है इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन वो उनकी अपनी राय है। जिस तफसीर को या जिस मानी को इस उम्मत का इत्तफाक है कि वो दुरुस्त है, वो है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से जो बात साबित हो, अल्लाह की किताब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, आपके अमल से साबित हो जाए, उस पे इस उम्मत का इत्मीनान। अगर 2 बंदे एक फिरके में या एक जमात में मुख्तलिफ तफासीर एक आयत की करते हैं, बड़ी बात नहीं है, ये उनका अपनी राय है, कोई माने या ना माने। ये आपने बड़ा अच्छा किया, एतराफ किया। एक तो ये बात है कि मैं आपको एक फिरके के अकीदे के हवाले से बताऊंगा कि एक फिरके में ही एक अकीदे पे मुख्तलिफ नजरियात और मुख्तलिफ अकायद हैं। एक ही अकीदे पर मुख्तलिफ अकीदे की बात कर रहा हूँ, तफसीर की बात नहीं कर रहा। एक तो ये बात। दूसरी बात, यहाँ पे अपने बड़े प्यारे अंदाज से ये बात बयान कर दी है कि एक ही जमात के 2 लोगों की मुख्तलिफ तफसीर हो सकती है। तो यही बात हम भी बयान कर रहे हैं, आजम सैफी साहब ने भी ये बात बयान की है, मैंने भी यही बात बयान की है कि एक ही पॉइंट पे 2-3 आरा, ज्यादा आरा भी हो सकती हैं। मैंने आपको कुछ तफसीरी कलाम से भी आपको कुछ सबूत फराम किए हैं। बाकी आपको जो सवाल था वो काफी तफसील से मैंने जवाब दे दिया है, आजम सैफी भाई ने भी जवाब दे दिया है। अब उन्होंने कोई आपकी नई बात को सुनी है जो कि आपके जाने के बाद वो जवाब देंगे, अगर आपने रुकना है नहीं, क्योंकि आपने बताया कि आपने जाना। मुझे इजाजत, हाँ जी मुझे इजाजत दें फिर इंशाल्लाह। आपका इजाजत, थैंक यू सो मच। ठीक है जी।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. طارق بھائی میں معذرت کے ساتھ ایک بار رکیے گا ذرا, یہ شیخ مبارک احمد بھائی نے کچھ بات کہنی ہے جو کافی دیر سے کر رہے ہیں. جی شیخ صاحب فرمائیں. نو پرابلم. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عامر نذیر بھائی نے جب اعظم سیفی بھائی نے کہا تھا کہ میں آپ کو بعد میں جواب دوں گا, ابھی آپ جا رہے ہیں, عامر نذیر صاحب نے کہا کہ ابھی بھی آپ نے جواب دینا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو جواب مل گیا ہے ان کی بات کا, لیکن بہرحال وہی بات ہے, میں نہ مانوں والی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں جو حدیث ہمارے سیفی بھائی نے بیان کی تھی ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کاغذ اور قلم لا کر دو اور میں لکھ دوں. 1400 سال ہو گئے اس بات پہ, یہ لوگ ابھی تک متفق نہیں ہو سکے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں, کیا وہ لفظ کہیں اس میں سے کوئی گر گیا ہے. تو ابھی 100 سال گزرے ہیں, 100 سال گزرے, یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا اس بات پہ تم متفق ہو, تمہارا عقیدہ کیا ہے. میں نے یہ بات عرض کرنی تھی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں, یہ معاملات ان سے حل نہیں ہو سکے. احادیث کئی احادیث ہیں جن کے معاملات ابھی تک نہیں حل ہو سکے. تو یہ کس منہ سے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بالکل بالکل درست بات کی. یہ تو بنیادی چیز ہے یار. میں آپ کو نماز کی بات کرتا ہوں, نماز میں ہاتھ باندھنے کا کوئی اتفاق نہیں ہے. کوئی کہنا تو نہیں, 1400 سال گزر چکے ہیں. ہاتھ باندھنے کو چھوڑیے, بسم اللہ پڑھنے پر اتفاق نہیں, بسم اللہ کو بھی چھوڑیے, وضو پر اتفاق نہیں ہے ان کا. اب دیکھیں نا, اتنی عجیب بات کر رہے ہیں ہم سے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ میر صاحب نے جو بات بیان کی حضرت مسیح السلام کی, کہ آیا وہ کیا میر صاحب نے صحیح سنی ہے یا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط بیان کی. اب عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابھی سیفی بھائی نے بیان فرمایا کہ وہ نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے. کیا ہم اس بات کو جھوٹا کہیں گے؟ نہیں, اس حدیث کو پرکھا جائے گا. یہ بھی اب مرض الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری تھا. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ جملہ ادا کر دیا ہو کہ مجھے لا کر دو, میں لکھ کر دوں. یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ادا کیا ہو کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا. مرض الموت تھا, اس میں حالت نزاع تھی, اس طرح کی حالت تھی. تو یہ اس قسم کے سوالات ان لوگوں کے ہوتے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں. بالکل اصل بات تو یہی تھی. میں نہ صرف میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں. دیکھیں یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے. اسٹریم پر جتنے بھی ممبران موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں, سب کو یہ بات بخوبی جو ہے نا وہ پتہ ہوگی کہ یہ سوال کرنے کا فقط مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے اس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ آپ حیضے کی وفات سے فوت ہوئے. یہی مقصد تھا صرف سوال کا. اس لیے سیدھا پوائنٹ پر آیا کہ دیکھیں اتنی بات تو کنفرم ہے کہ اس زمانے میں وبائی حیضہ نہیں تھا. یہ بات تو کنفرم. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کہا. یہ کہا ہے تو پھر اس رنگ میں کہا ہے, سوالیہ رنگ میں, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ میر ناصر صاحب سے سننے میں خطا ہوئی. تو ان دو میں سے کوئی ایک بات ہے. پھر میں نے ساتھ ہی مثال دے کر بھی ان کو بتایا کہ جیسے وہاں پر تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو میں نے کہا کہ ممکن ہے ایسا ہوا ہو اور ممکن ہے ویسا ہوا ہو. تو میں نے کہا یہی بات میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ممکن ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سوالیہ رنگ میں میر ناصر صاحب کے سامنے پیش کی ہو, اور ممکن ہے کہ میر ناصر صاحب سے سننے میں ہو گئی ہو. کیوں؟ کیونکہ میر ناصر صاحب کے علاوہ دیگر اہل بیت بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے, لیکن کسی نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بھی ادا کیے تھے. خاص کر کے عبدالرحمن قادیانی صاحب جو کہ بہت وقت تک جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اچھا, مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دینا ہے, پھر وہ مجھے لگتا ہے جلیل اللہ بھائی کا اسٹریم بند کرنے کا وقت ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ حذف کر دیے تھے الفاظ, جماعت احمدیہ نے اپنے لٹریچر سے ان الفاظ کو حذف کر دیے تھے. انہوں نے مجھے لگتا ہے اپنی کتاب اسباب نزول نہیں پڑھی ہے. اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ نہیں انہوں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے. وہاں سے جو ہے نا وہ پہلے جریر بن حازم تھا نام ان کا, ہاں جریر بن, کیا نام تھا جریر اللہ بھائی اس راوی کا جو محمد بن سیرین سے پہلے ہیں, ابن حازم کر کے کچھ نام ہے ان کا. وہاں سے ہاں جریر بن حازم نہیں, جریر بن حازم ان کا نام ہے. تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو درمیان سے گرا دیا اور ڈائریکٹ منسوب کرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, اور پھر جواب یہ دیا کہ ان کا تو سما ثابت ہی نہیں.
پھر بعد والے جو نسخے آئے ہیں ان کے اندر ڈال دیا محمد بن سیرین کا نام، پھر اس سے بعد جو نسخہ آیا اس میں سے نکال دیا، پھر اس کے بعد جو نسخے چھپے ان میں متواتر محمد بن سیرین کا نام موجود ہے۔ اسی طرح کتاب اسباب نزول میں پہلے لکھا کہ عطا یاتی علیہ الفنا، عیسیٰ علیہ السلام کو فنا آ گئی، پھر بعد والے نسخوں کے اندر تبدیل کر دیا کہ یاتی علیہ الفنا، پھر اس کے بعد والے نسخوں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، اس نے کہا نہیں عطا علیہ الفنا ہی ہے۔ تو جب ان کی اپنی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ مس پرنٹنگ ہو گئی تھی، غلطی سے جو ہے نا وہ راوی کا نام رہ گیا تھا جو پچھلے نسخے چھپے ہیں، اور غلطی سے جو ہے نا وہ عطا کا یاتی ہم نے کر دیا تھا۔ لیکن جب جماعت احمدیہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ تو بات ہے اس کے اندر جو انہوں نے حذف کر دیا ہے، حالانکہ وہ پرنٹنگ کی غلطی تھی جس کی بعد میں تصحیح کر دی گئی اور اگلے نسخوں میں یہ الفاظ بھی ڈال دیے گئے۔ شکریہ جی جلیل اچھا، بھائی، یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو سیفی بھائی؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، یہ سیفی بھائی کی ویڈیو ہے جو کہ یوٹیوب چینل میرے تریاکم گروپ پہ اپلوڈ ہوئی بھی ہے۔ اس میں سیفی بھائی نے بڑی ہی تفصیل سے، بڑی ہی اختصار سے، یعنی کم الفاظ میں اور بڑی مفصل انداز میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حدیث مبارکہ میں شرمناک تحریف مفتری مولویوں نے من السماء کے الفاظ خود ہی شامل کر دیے۔ اب یہ مصنف ابن ابی وہ کتاب ہے کتاب اسماء و صفات، اس کتاب میں انہوں نے خود ہی من السماء کے الفاظ کو تحریف کر کے ڈال دیا، اسے کہتے ہیں تحریف۔ اب ایک طرف خود ہی اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ پہلے ایڈیشن میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے، نئے میں پھر ڈال دیے، جب نئے میں ڈال دیے پھر اس کو تحریف کا نام تو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ الفاظ تو دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ وہ پچھلے میں مس پرنٹنگ تھا یا کیا تھا، لیکن الفاظ دوبارہ آ گیا، نیچے فٹ نوٹ بھی آ چکا ہے، تو اس لیے یہ الزام تو لگ ہی نہیں سکتا، یہ اعتراض تو لگ ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کی کتاب ابھی جو موجود ہے، کتاب اسماء و صفات، موجودہ ایڈیشن میں سما کے الفاظ موجود ہیں، لیکن پرانے جو کلمی نسخہ اس میں تو موجود نہیں ہے۔ صافی بھائی کی یہ ویڈیو ہے، میں اس ویڈیو کے نیچے اس کا ڈسکرپشن میں لنک پہ دے دوں گا، جس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو اس لیے تعریف تو آپ لوگ کرتے ہیں، جماعت احمدیہ کے لوگ تعریف نہیں کرتے، اور پھر عقیدوں میں تعریف کرتے ہیں، اپنی ہی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے جو پیروکار ہیں وہ خود اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اس میں جو انما لفظ ہے، ان الگ ہے، ما الگ ہے، یعنی انہوں نے انما کو بکھرا بکھرا کر دیتا، کہتے ہیں کہ انا الگ ہے، ما الگ ہے۔ ویسے تو اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم جیسا ایک بشر رسول ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آیا کرتی ہے۔ تو مولویوں نے یعنی بریلویوں نے اس کا یہ ترجمہ کر دیا تحریف کر کے آیت میں کل انا ما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم جیسے بشر نہیں ہوں، یہ انہوں نے ترجمہ پٹھا کر دیا، اس آیت میں ہی وہ تعریف کر دی، قرآن پاک کی آیت میں تعریف کر دی، اور پھر بعد میں تعریف مانی بھی کر دی، اسے کہتے ہیں تعریف۔ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعریف نہیں کرتی، یہ ایک الزام تھا جس کا صفی بھائی نے بھی جواب دے دیا ہے۔ اچھا، آپ بھی چونکہ سٹریم کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، مبارک صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں۔ جی مبارک صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے اپنا شریف بھائی؟ جی جی مبارک بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اس گفتگو پہ جو عامر نذیر صاحب کی اور صافی بھائی کی، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اختصار سے؟ جی بات یہ ہے کہ وہی اصل میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ جو حاصل گفتگو ہے یا جو منطقی نتائج پر پہنچنا ہے اس کے اگینسٹ اس طرح کی اگر باتیں شروع کر دیں تو آپ کسی بھی میدان میں کسی بھی منطقی نتائج سے اور منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ بات یہ ہے کہ یہاں جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کیا وہ سچ ہے یا وہ غلط ہے۔ اس بات پہ اگر آپ بحث کریں گے، لفظوں کو لے کے کھیلنا یہ ہمیشہ منکرین کی عادت رہی ہے اور وہی وہ کر کے گئے ہیں۔ عامر صاحب، میں یہاں پہ نا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے میو ہاسپٹل کے، ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام کی شفٹ میری ختم ہوئی تو میں وارڈ میں ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھا تھا، تو شام کی شفٹ ختم ہوئی اور میں دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ ریسٹ روم میں بیٹھا تھا کہ ایک اور ڈاکٹر صاحب آ گئے جو سینئر تھے، مگر میری ان سے زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ باتوں میں انہیں علم ہوا کہ میں احمدی ہوں، مگر یہاں کوئی خاص بات نہ ہوئی۔
जब मैं ड्यूटी खत्म करके वापस अपने कमरे में पहुंचा जो न्यू हॉस्टल में था, तो यही डॉक्टर साहब मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गए और जमात पर एतराजात करने, जिस तरह आप देख रहे हैं ना किस तरह एतराजात करते हैं, बगैर किसी सोची समझे बात के ये एतराजात शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने भी एतराजात शुरू कर दिए और आखिर पर यही एतराज किया कि मिर्जा साहब की वफात जो है वो बैतुल खला में हुई है। तो वो कहते हैं कि मैंने कुरान शरीफ हाथ में पकड़ा, कहते हैं मैंने, क्योंकि वो मौके की नजाकत को भी भांप गए और उनको पता चल गया कि ये बंदा तहकीक के बगैर ये बात कर रहा है, तो इसको समझाने का तरीका भी एक ऐसा होना चाहिए ताकि इसको समझ आ जाए बात की कि आखिर बात है क्या। तो कहते हैं कि मैंने जो है वो कुरान मजीद जो है हाथ में पकड़ा और खुदा की कसम उठाकर कहा कि ये इल्जाम कुल्लियतन झूठा है और हमारे दुश्मन मौलवियों ने लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तज़ा की नीयत से किज़ब बयानी से काम लिया है। और अगर आप समझते हैं कि ये सच है, सच ये मैं सच कह रहा हूं, तो ये कुरान पाक आप अपने हाथ में लें और इसी तरह कसम उठाएं जिस तरह मैंने उठाई है। अगर आपने कसम उठा ली तो खुदा ताला आपको इसकी इबरतनाक सजा देगा। डॉक्टर साहब के मुंह से एक लफ्ज न निकला, चंद मिनट के तक खामोशी से मुझे देखते रहे और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गए। फिर तो ये हालत है इनकी, मतलब जो ये एतराजात करने वाले हैं इनको खुद को पता ही नहीं है कि आखिर इस एतराज की बुनियाद क्या है, इस एतराज मतलब क्या है और ये किसने किया था और कहां से ये चला था और कहां तक आ गया है और इसके कितने जवाब दिए जा चुके हैं। ठीक है, और वही आदत है, क्या आदत है, क्यों सच्ची गवाही को छुपाता है, तेरी एक रोज ए गुस्ताख शामत आने वाली है। तो इनकी तो अल्लाह ताला इनको समझ और अक्ल दे। इनकी जो हालतें हैं वो तो इस कदर गैर हो चुकी हैं कि डर लगता है कि इनके साथ जो है वो मासूम लोग भी पिसने वाले हैं। तो इनके लिए दुआ ही चाहिए। जी जरी भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हसन जज़ा। मेरे और भी भाई बैठे हुए हैं बात करने के लिए, उनसे भी आप राय ले लें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, मुबारक अल्लाह ताला आपको बड़ा ही प्यारा वाकया आपने बयान फरमाया। अच्छा जी तारक साहब आप बोलें। जी सॉरी, मैं सिर्फ वो जरीउल्लाह भाई मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये जो इल्जाम लगाया जाता है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर कि उनकी वफात नाउजुबिल्लाह हैजा से या इसहाल से हुई है, इसका डॉक्यूमेंट्री सबूत हमारे पास है। और क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और अगर तौबा इस्तग़फ़ार नाउजुबिल्लाह अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात हैजे की वजह से हुई होती तो उन्हें लाहौर से कादियान ट्रेन पे जाने की इजाजत ही ना मिलती। और मैं समझता हूं कि ये मुबारक भाई ने या सैफी या अपना मीर सलीम भाई ने व्हाट्सएप के ऊपर ये बकायदा एक डिबेट हुई थी और उसमें ये प्रूव किया था हमने कि उस वक्त बकायदा डॉक्टर्स ने, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और उन्होंने बकायदा सर्टिफिकेट इश्यू किया था कि आप हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो बॉडी है वो ट्रेन पे लेके जा सकते हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को की जो बॉडी है उसकी इजाजत ही ना मिलती उन्हें ट्रेन पे लेके जाने की। तो ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अल्लाह ताला आप सबके साथ हो और अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। अच्छा, अब हमारे साथ अरसलान ताहिर भाई काफी देर से मौजूद है। जी अरसलान भाई, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं, जज़ाकल्लाह, मैंने कुछ नहीं कहना, मैं आप सबकी बातें सुन रहा हूँ और अपने इल्म में भी इजाफा कर रहा हूँ। जो मुझे नहीं थी मालूम वो भी हो गई है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शेख साहब, आप कुछ बात करना चाहेंगे या खत्म करें? जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, एंड करें। आजम भाई, आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी शुक्रिया, मैं समझता हूँ वक्त बहुत हो गया, 2 घंटे होने वाले हैं, बंद करते हैं। जज़ाकल्लाह, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी मुबारक भाई, आप आखिर में हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम का मंजूम का नाम जरा तरन्नुम से अवाम को सुनाएं, जरा मज़े ही आ जाए।
جی جزاک اللہ جری بھائی. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. میں تھا غریب و بے کسو، گمنام و بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. جزاک اللہ حسن الجزا. بہت شکریہ مبارک بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اچھا میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا پروگرام ہوا تقریباً 2.5 گھنٹے کا، آج ہمارا ایک پروگرام ہوا 3 گھنٹے کا، دوبارہ یہ پروگرام ہوا 2 گھنٹے کا، کل ملا کر تقریباً 7.5 گھنٹے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات، کوئی ایک بھی مجاہد ختم نبوت ایسا ہماری اسٹریم میں نہیں آیا جو اس بات کا ثبوت دے سکے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات ہے نعوذ باللہ من ذلک بیت الخلاء میں ہوئی، یا آپ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ بوجہ غزہ کی ہوئی. میں تو یہاں پہ 2 شعر ہی کہنا چاہوں گا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، لیکن جب چیرا تو ایک قطرہ خون بنا نکلا. اور دوسرا ایک شعر اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. نیچے کمنٹس میں کچھ لوگ بدزبانیاں کرنے آئے تھے، کچھ لوگوں نے بدزبانیاں کی ہیں، کچھ لوگوں نے گالیاں نکالی، کچھ لوگوں نے گندی گالیاں نکالی ہیں، ان کو میں نے بلاک کیا ہے. لیکن کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں بار بار اسٹریم یارڈ کا لنک شیئر کر رہا تھا، کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے لائیو گفتگو کرے، کوئی اعتراض کرے، کوئی سوال کرے، بحوالہ گفتگو کرے. کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. ہمارے دوستوں کا بہت شکریہ، شیخ مبارک صاحب کا، اعظم سیفی صاحب کا، طارق صاحب کا، مبارک صاحب کا، فلان صاحب کا، احمدی عنصر صاحب کا، اس کے بعد طاہر محمود صاحب آئے تھے ان کا، اس کے علاوہ ایک اور دوست ہے ان کا بھی. تو کافی جتنے بھی دوست ہیں سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. آپ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آپ کسی نیکسٹ اسٹریم میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک بات بیان کی جس سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہوا. جی بالکل، جی بالکل، جی بالکل. اور ایک اور بات وہ بے ساختہ کہہ گئے ہیں کہ ایک ہی جماعت میں 2 لوگوں کی تفسیر الگ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ان کا یہ کلپ نکال کے میں الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جنہوں نے یہ اعتراف کیا اور پھر اپنی ہی اسٹریم میں اس پر اعتراض بھی کرتے رہے، لیکن آج برجستہ اپنے منہ سے وہ اقرار کر گئے ہیں. تو انشاءاللہ میں تقابلی بیان ان کو سناؤں گا. تو آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.